बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें दोबारा एक तौफीक और मौका दिया कि रमज़ान से पहले एक दफ़ा और हम जमा हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबा में से एक और का तज़किरा आज इंशाअल्लाह हम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हर चीज़ जिसका ताल्लुक हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उससे मोहब्बत करना ये खुद ईमान का ये ज़रूरी है। हमारा ईमान मजबूत होता है, हमारा फेथ स्ट्रांग होता है जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता हर चीज़ से मोहब्बत करें, कोई एक्सेप्शन नहीं। हर वो चीज़ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बना लिया, अपना समझ लिया, उससे मोहब्बत की, उसको अपना प्यार, वो हमारे लिए भी उतना ही प्यारा है। वो चीज़ जो हमें कल तक महबूब न हो, आज पता चले कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, तो हमें उससे मोहब्बत हो जानी चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और बहुत से सहाबा मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में फरमाते हैं, उससे पहले मुझे फुला सब्जी पसंद नहीं थी, मुझे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि खाना खाते हुए सालन में साथ कुछ लौकी भी तैर रही थी, कद्दू वो तैर रहे थे, तो आपकी उंगलियां उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के तनावुल फरमा रहे थे आप, यानी आप बाकायदा ढूंढ के खा रहे थे, पसंद फरमाया आपने। तो कहेंगे उस दिन से मुझे कद्दू से बहुत मोहब्बत हुई। तो ये है जज्बा कि वो चीज जो आपको पसंद हो या ना हो, आपको पता चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये चहीता है, बस खत्म, अब ये बंदा मेरा भी चहीता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप मेरे आका के गुलाम हैं, तो मेरे आका हैं, क्योंकि मेरे आका के गुलाम हैं तो मेरे भी आका हैं। ये मोहब्बत, इसको कहते हैं ताल्लुक, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में हर चीज जो आ गई बस वो हमारे लिए महबूब हो। तो सहाबा कराम इसकी सबसे ऊंची मिसाल है। और सहाबा कराम जब हम कहते हैं तो उसमें तीन किस्म के लोग शामिल होते हैं। नंबर एक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात। नंबर दो, आपकी औलाद, बच्चे, बेटे बेटियां और जितने भी। नंबर तीन, आपके दोस्त अहबाब साथी। सहाबी का मतलब वो शख्स जो आपके साथ रहा हो। तो सहाबा भी आपके साथ रहे, जिनको हम आम तौर पे सहाबा कहते हैं, यानी आपके घर वालों के अलावा, और वो लोग भी आपके साथ रहे कि जो आपकी बीवी बच्चे थे, फैमिली, भाई, रिश्तेदार, जितने भी कजन्स वगैरह, ये सब लोग, ये अलग नहीं है, ये तकसीम ही दुरुस्त नहीं है। ये सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, साथ दिया, साथ साथ चलते रहे, तो मुहाजिरीन में से हो या अंसार में से। बहरहाल तो आज इंशाअल्लाह ताला हम काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़ेंगे। काब इब्न मालिक, नाम उनका क्या है, काब इब्न मालिक, और ये खजरज, खजरज क्या है, एक कबीले का नाम है। एक दो किस्म के लोग, दो कबीले के लोग रहते थे मदीने में। पहले का नाम क्या था, औस। एक औस और एक खजरज, ये दो बड़े ट्राइब्स थे मदीने में। यहूदियों के तीन ट्राइब थे और मुशरिकीन के दो ट्राइब थे, औस और खजरज, ये बड़े बड़े थे। सब हिजरत करके शुरू में आ गए थे यमन वगैरह से, जो आके बसे वहां पर। तो ये दोनों औस और खजरज, ये खजरज से थे। और यहूदियों के तीन ट्राइब्स के नाम आपने पढ़े हुए, क्या क्या है, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। सही है ना, ये तीन यहूदियों के कबीले थे, वो भी वहीं रहते थे, बसे हुए थे, और ये इसी तरीके से। और कुनियत उनकी बात कहते हैं कि अबू बशीर थी, बात कहते हैं अबू अब्दुर्रहमान थी, दोनों उनके बच्चों के नामों पर थी, तो बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा इब्न उबैदिल्लाह, ये तलहा इब्न उबैदिल्लाह, ये वो तलहा है कि जो अशरा मुबशरा में से है, 10 लोग जिनको जन्नत की बशारत दी गई थी, ये उनमें शामिल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे सहाबा हिजरत करके मक्का में सब कुछ छोड़ के आ गए, घर, माल, औलाद, सब कुछ जो भी था जिसके पास, बस उठ के चले आए। कोई बीवी बच्चे, इक्का दुक्का लोगों के साथ है, अक्सर लोग खुद ही आ गए थे। ये सब माइग्रेट करके, हिजरत करके जब आए तो इनको माइग्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मुहाजिरीन, मुहाजिरीन कहते हैं। और इनके मुकाबले में अंसार, अंसार दूसरी तरफ के लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्टर, वो लोकल थे मदीना के और ये बाहर से आए हुए। तो अब जब वहां आए तो क्या करें, कैसे इनका बंदोबस्त करें। अचानक से आपकी सिटी में 300-400 लोग, 200, 250, 500 लोगों का इजाफा हो जाए, वो कहाँ जाएंगे, फैमिलीज के साथ, किसी की फैमिली है, किसी की नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक बेहतरीन सिस्टम बनाया, एक बेहतरीन सेटअप बनाया। आपने फरमाया कि देखो, हर मुहाजिर को
जितने भी मुहाजिर हैं, एक एक फैमिली को, एक एक बंदे को एक एक अंसार ले जाए, एक एक अंसार एक एक फैमिली को सपोर्ट करे। तो एक एक अंसार बहुत आगे बढ़ के जज्बे से, मोहब्बत से, शौक से अपने साथ एक एक को लेके चले गए। तो इनको कहते हैं मुआखात। मुआखात का मतलब भाई भाई बना देना। उर्दू में, अरबी में भी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना अखी। अखी, अखी का मतलब ए मेरे भाई। उखुवत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। उखुवत का मतलब भाईचारा, एक दूसरे को भाई भाई बना दिया। तो आपने इन दोनों के दरमियान भाईचारगी कायम फरमाई। तो तलहा इब्न उबैदिल्लाह ये अशरा मुबशरा में से, उन 10 लोगों में से जिनको जन्नत की बशारत दी गई। तो इनके साथ इनका ताल्लुक दोस्ती का, भाई वाला बनाया गया। ये बहुत जबरदस्त शायर भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बड़े शायर हैं। क्या नाम है उनके? एक तो बहुत ही मशहूर है, सब जानते हैं, जानना चाहिए सबको। शायर रसूल किनको कहा जाता है? 3 को कहा जाता है। बेसिकली असल कौन है? हस्सान इब्न साबित। हस्सान इब्न साबित, हस्सान इब्न साबित, सही है। ये हस्सान जो है, ये सबसे बड़े शायर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और आपने फरमाया कि इनके अशार, इनके बारे में फरमाया, इनके बारे, ये दूसरे शायर हजरत काब इब्न मालिक, ये दूसरे शायर, ये अंसारी हो गए, वो हजरत हस्सान है, और वो बदरी साहबी है, वो भी साहबी है जबरदस्त। और तीसरे कौन? अब्दुल्ला बिन रवाहा। अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये नाम सब याद रहना चाहिए। आखिर में क्विज होगा, आज नहीं, मुकम्मल होने के बाद, सीरत 25 साल के बाद जब 150 साहबा, 500 साहबा का तस्करा हो जाएगा बुढ़ापे में, तो उस वक्त आपका क्विज होगा। तो सवाल ये सब नोट्स लिखने चाहिए, मजाक से कह रहा हूँ, यानी याद रहने चाहिए नाम, सब अपने प्यारों के नाम याद रहने चाहिए। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 शुअरा। तो आप फरमाया करते थे कि तुम्हारी तलवारों से दुश्मनों को इतनी अजियत तकलीफ नहीं पहुंचती जितने इनके अशार से पहुंचती। तो आप बाकायदा क्या करते थे? चलो भाई जवाब दो इनका, तो जवाब देते थे बेहतरीन तरीके से। एक शेर में उनको ऐसी की तैसी कर देते थे, दुश्मन को अंदर से तिलमिलाहट होती थी। तो अरबों का ये स्टाइल था कि शायरी में बहुत जबरदस्त एक दूसरे को मुकाबला करते थे। तो फिल बदी यूं यूं उसी वक्त बनाते थे शायर। तो बहुत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते थे उनके अशार से। तो ये भी शायर रसूल थे। बड़ी इन्होंने जबरदस्त किस्म की जंगों के ऊपर इस्लाम से पहले भी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका तारुफ पहले से था। मदीने में ये थे और आप मक्का में थे, तो आपने कभी देखा नहीं था, लेकिन पहले से मालूम था कि काब एक शायर है। तो ये बल्कि ये आए एक दफा, जब इब्तिदान इन्होंने इस्लाम कबूल किया, भी उसके तस्करे में आते हैं। तो वहां उन्होंने हजरत बरा बिन मारूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी है, उनके साथ कहा कि चलो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मसला पूछते हैं। वो मसला इनके दरमियान ये आया था कि जब ये मुसलमान हो गए और सब कुछ सिलसिला, तो अभी मुलाकात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं, लेकिन कुछ बातें पता चल गई थी। तो किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए, बैतुल मक़दिस की तरफ कि काबे की तरफ? तो बरा जो है वो काबे की तरफ पढ़ते थे, वहां रहते अपने तौर पर, उनको भी मुझे तो वहां। तो आके ये मसला पूछा, तो वहां तारुफ कराया था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की, कोई सूरत बनाई तो पता चला कि वो है। तो वहां उन्हें बताया, पूछा कौन है, तो फरमाया ये काब है। शायर? अल्लाह के रसूल ने फौरन पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, शायर काब है? यानी आपको उनके बारे में पहले से मौजूद था, तो आप खुश हुए। यानी इनकी शोहरत पहले से मक्का में पहुंची हुई थी, आसपास लोग जानते थे उनको कि ये बड़े आदमी। तो छोटे दर्जे के शायर, टॉप लेवल का शायर होता है जब भी ऐसा होता है, और आप बहुत उनसे मोहब्बत फरमाया करते थे। फौरन ईमान लाए इब्तिदाई में भी। असद बिन जुरारा वगैरह ने जब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हजरत मुसअब इब्न उमैर सबसे पहले आदमी है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाओ वहां पे तालीम दो मदीने में। बहुत छोटी उम्र में, 20-21 साल की उम्र में, जहाँ के उन्होंने वहां पे लोगों को बताना सिखाना शुरू किया। 1 साल के अंदर 83 पीपल को कन्वर्ट किया, मुसलमान बनाया 1 ईयर के अंदर। जहाँ वो जानते नहीं थे, जहाँ रहते नहीं थे, नए इलाके में, वहां गए, लोगों से डिस्कस करते थे, कन्वर्ट करके लोगों को मुसलमान नेक्स्ट ईयर लेकर आए। तो पहले साल जब पहुंचे बैत अक़बा में, तो इसके अंदर ये भी मौजूद थे। पहली दफा जब ये लोग आए, जहाँ इन्होंने बातचीत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने रात की तारीकी में इन लोगों को सिखाया। तो बैत अक़बा ऊला हुई। बैत अक़बा में ये भी शामिल थे, ईमान लाए। और जो 12 नकीब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए, इनको भी उनमें एक नकीब बनाया था। यानी 12 लीडर्स बना के भेजे थे। अब ये 12 लीडर होंगे कि जो मदीने में लोगों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे, यानी मेन टीचर्स जो होंगे नेक्स्ट लेवल पे। अब मुसअब इब्न उमैर तो अपना 1 साल में काम करके आ गया, बाकी लोगों में तो ये 12, तो ये उसके अंदर शामिल थे। बताया मैंने, जो 73 लोगों में जो ईमान लाए थे उनमें से शामिल थे। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वहां पे अभी हिजरत करने में 1 आध साल है, 2 साल है। ये तो 11वीं हिजरत के 11वें साल से यहाँ पर
सेटअप बनना शुरू हुआ। मक्का वाले कबूल नहीं कर रहे थे, बहुत चुपके चुपके दावत चल रही थी, लेकिन इतना कोई ज्यादा मामला बन नहीं रहा था। तो आपने फिर हज के मौके पर बैत अक़बा, यानी अक़बा कहते हैं वो जो आप जब जाते हैं मिना की तरफ तो सबसे पहले जो घाटी आती है, तो उस घाटी में वहां पर फिर मिना की इस घाटी में 3 कॉलम्स हैं जिनको शैतान कहते हैं, हमारे वो जमरे हैं जिन पे आप पत्थर मारते हैं ना, हज के दौरान रमी करते हैं, कंकरी मारते हैं। तो उनमें जो तो अक़बा, उसमें वो दूर वाला जो मक्का की तरफ है, मिना से उल्टी तरफ, तो उसके सामने जमा हुए थे। तो वहां टेंट लगे होते थे लोगों के मिना में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के पास जाते, उनसे बातचीत करते और रात में उनको दीन की दावत देते। तो उनमें से ये मदीने वाले जो लोग थे, इन्होंने कुछ आइडिया लगाया, उसमें उस वक्त नहीं मौजूद थे कहा, लेकिन और लोग जो मौजूद थे उन्होंने अंदाजा लगाया, कहा कि ये तो वही नबी लगते हैं जिनका हमें यहूदी डरावा देते थे कि तुम अभी हमारे नबी आने वाले हैं, जब वो आएंगे तो तुम्हें हम उनके साथ मिलकर मारेंगे, हमारी पूरी दुनिया में हुकूमत होगी। तो वो सारी बशारतें अपने हक में समझते थे, अगर वो साथ हो जाते तो होता। इनको पहले से कान में पड़ी हुई थी बात, उन्होंने फौरन कबूल कर ली। तो सारे के सारे पहले ही से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हो गए, और उसमें इसको कहते हैं बैत अक़बा। यहाँ इन्होंने आपसे प्लेज किया। फिर नेक्स्ट ईयर ये अब यहाँ मुसअब इब्न उमैर ने तरतीब दे के इन लोगों को लेकर आए, और फिर अगली दफा फिर, तो ये तीसरी दफा अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत करके जब वहां पहुंच रहे हैं, तो इससे पहले ही वहां पर यानी मदीने में असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी सरदार थे बड़े, खज़रज के बड़े सरदार, इन्होंने वहां पर एक जगह पर बाकायदा जुमा शुरू कर दिया। तो जुमे की नमाज इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दी। जुमा फर्ज हो चुका था, लेकिन यानी मक्का वाले पढ़ते थे, लेकिन इस तरह से फर्ज नहीं, तभी तो फर्ज 2 हिजरत में होगी। लेकिन मालूम था, लोग जुमे को जानते थे, जुमे की फजीलत को समझते थे, वो दिन बहुत अहम समझा जाता था पहले ही से, और उसकी तारीख है पूरी। आप सीरत की क्लास में अगर आप थे तो आपने सुना होगा। तो वहां पे क्यों उसको जुमा कहते हैं, क्यों किस तरीके से बनी हाशिम वाला हज़रत हाशिम इन लोगों ने अपने बंदोबस्त किए थे बहरहाल। तो ये इन्होंने वहां पर जुमे का पूरा एक सेटअप बना दिया था, अपने तौर पर जुमा पढ़ते थे लोग। तो 40 लोग जमा होते थे और जुमा पढ़ते थे, उसमें ये भी काब भी शामिल होते थे। असल इनका वाक़या जो है वो सबसे बड़ा ये वही है। इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में भी तस्करा किया है, इनके बारे में कुरान की ये आयतें नाजिल हुई है। बहुत जय्यद सहाबी थे, बहुत सारे कामों में हर चीज में आगे होते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर हुक्म पे जान देने वाले होते थे। लेकिन सब इंसानों से गलती होती है, सहाबा से भी गलती होती है, सहाबा भी मासूम नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, गलती उनसे हो सकती है। अंबिया से गलती नहीं होती, सहाबा से गलती हो जाती है। जब सहाबा से गलती होती है लेकिन वो उस पर इसरार नहीं करते, फौरन तौबा करके वलम युसिर्रु अला मा फअलू वहुम यअलमून, फिर वो उस पे फौरन सच्ची तौबा कर लेते हैं। और अल्लाह ने सहाबा कराम से सारी गलतियां इसलिए करवाई ताकि हमें बाद में ये समझ में आए कि देखो अगर गलती हो जाए तो कैसे अपने आप को सही करना है, कैसा अपना बिहेवियर ठीक करना है। और गलती करके तुम और हमारे करीब आ जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, सच्ची तौबा की, उसके बाद कितना आगे चले गए। पहले खाली एक इंसान बनाए गए थे, बाद में नबी बना दिए गए, सारे नबियों के बाप बना दिए गए। तमाम इंसानों के बाप तो उनको बनना ही था क्योंकि वो तो पहले इंसान थे, लेकिन तमाम नबियों के भी बाप अब नबी भी बन गए। तो ये होता है कि आप गलती करें, गलती हो जाए तो फिर सच्ची तौबा अगर करें तो आप और आगे चले जाते हैं, जहां पहले थे उससे भी ज्यादा। तो ये काम हमें साहबा की जिंदगी में मिलेगा, इसलिए कि वो कनिंग होकर ऐसा नहीं करते, वो मिस्चिवस होकर ऐसा नहीं करते, प्लान करके गंदगी नहीं करते, पर हो जाती है, स्लिप हो जाती है। इंसान कमजोर है तो स्लिप हो जाता है। तो इधर इन्होंने एक इनसे गलती हुई, लेकिन उसको उन्होंने किस तरह तौबा की, और तौबा करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए क्या इंतजाम फरमाया, क्योंकि गलती बड़ी थी तो सजा भी बहुत बड़ी हुई। उसका वाक़या कुरान के अंदर तफसील से तो अल्लाह ने तस्करा नहीं फरमाया, बस खाली इशारा कर दिया अल्लाह ने, खाली उनकी तौबा का इशारा कर दिया। तो बैकग्राउंड उसका क्या है, वो मुख्तलिफ हदीस की किताबों में, खुद काब इब्न मालिक साहबी, ये बूढ़े हो गए थे तो बुढ़ापे में आंखें भी इनकी खराब हो गई थी। तो अपने पोते नवासों को, बच्चों को, सबको जमा करके उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई। तालिब इल्म उनके पूछते तो उनको भी सुनाते थे। तो खुद ही वो फरमाते, तो हम जैसे हमारा तरीका है, अभी कुछ तलबा को अरबी के हिसाब से मुनासिबत हो, जो आपकी चीजें रह जाए उसको अपलोड कर लिएगा, बाद में पूछेंगे ताकि औरों के लिए ज्यादा बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि वो वैसे अच्छा खासा बोझ होता है अरबी को सुनने का। फरमाते हैं कि मैंने अभी ये पूरी रिवायत है, इमाम मुस्लिम की हदीस है, मैंने पीछे लिखा ना कि इमाम मुस्लिम की रिवायत से मैंने लिया, इसलिए कि इमाम मुस्लिम ने इसको तफसील से सबसे ज्यादा बयान किया, और किताबों में भी आया, लेकिन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हद्दसनी अबू ताहिर, तो इमाम अबू ताहिर अपने उस्ताद अबू ताहिर की तरफ से फरमा रहे हैं कि उन्होंने, उनका पूरा नाम लेके अहमद इब्न अम्र इब्न अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न सरह, ये मौला इब्न, ये बता रहे हैं उनके बारे में कि किस तरह इब्न शहाब तक वाक़या पहुंचा के फिर वो कहते हैं कि पूरी तफसील ये चली।
تو تبوک کا موقع، غزوہ تبوک، کسی کو یاد ہے کس سن میں ہوا غزوہ تبوک؟ غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بڑا غزوہ ہے جس میں آپ خود شریک ہوئے. اس کے بعد سریہ ہوا، یعنی ایک جو جنگ موتا اس کے بعد ہوئی، لیکن تبوک جو ہے یہ آخری ہے. تبوک ایک جگہ کا نام ہے، ابھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو راستے میں نظر آتا ہے. اب یہ اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسپیڈیشن تھی. یہ رومیوں نے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا تو بڑی ایک بات پھیل گئی ہے، جگہ جگہ ان کا نام ہو گیا، جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ریپرزینٹیٹیوز بھیج رہے ہیں اور لوگ پیغام لے کر جا رہے ہیں، تو بڑے بڑے لوگ قبول کر رہے ہیں دین. تو ان کو بہت پریشانی شروع ہوئی، تو انہوں نے حملے کا پلان بنایا. تو ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو بڑی غربت کی اور بڑی تنگی کے دن تھے، بہت ہی زیادہ گرمی شدید اور قحط سالی حالات خراب تھے. اب اچانک یہ فصل لگی ہوئی ہے اور پکنے کے قریب ہے، یعنی آپ پچھلے پورے کئی مہینوں سے پریشان ہیں، مدینے والے کھانے وانے کے بہت کمی ہے، بہت زیادہ، یعنی لوگ جو ہے وہ ڈراؤٹ میں بھی ہے، غربت میں بھی ہے، پریشانی بھی ہے. اب این ٹائم پہ یہ اعلان ہو گیا کہ تبوک پہ جانا ہے اور جہاد. عام طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتاتے نہیں تھے کہ کیا کرنا، بس کہتے جہاد کی تیاری کرو، سب کو نکلنا ہے، بیٹل فیلڈ میں جانا ہے، اینیمیز سے کوئی وہ ہو رہا ہے، اطلاع ملی ہے وہاں پہ اینیمیز موجود ہے، تو آپ کو انٹیلیجنس نے بتایا، آپ کو اطلاع ہوئی، آپ کو وہی کے ذریعے پتہ چل جائے، تو آپ بس لوگوں سے کہتے تیار ہو چلے. اس دفعہ آپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جانا کہاں ہے، تبوک جانا ہے، اور کن کے خلاف جانا ہے؟ رومیوں کے خلاف جانا ہے. تو بالکل ایک خوف بھی تھا، روب بھی تھا، حالات بھی تنگ تھے. اب ساتھ ساتھ لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ غربت بھی ہے، تو لوگوں کے پاس نہ سواری بہت زیادہ میسر ہے، نہ لوگوں کے پاس مال اتنا زیادہ ہے کہ جا سکے. وہاں چلے بھی گئے دڑ بڑھ کے، جب بھی فارغ ہو کے آئیں گے تو پیچھے فصل سڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، فصل کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پانی کون ڈالے گا؟ ہم سارے اگر نکل گئے تو پوری کھیتی ہی جل، تو سب کی فصلیں ضائع ہو جائیں گی. یہ ٹینشن بھی تھی، ساتھ یہ بھی پریشان. تو اتنے سارے فیکٹرز ایک ساتھ جمع ہوئے اور تھی بڑی لڑائی. ان کا مقابلہ ہم سے ہے جن کا جو ہم سے 10 گنا زیادہ بڑی آرمی ہے. تو ہر لحاظ سے ایک اسٹریس تھا، پریشانی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا اعلان کیا تو شام کے سارے جو آ رہے ہیں، تو اس کو پورا حضرت کعب ابن مالک خود بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ اس سے پیچھے رہ گئے اپنے بیٹے کو، تو اپنے بیٹے سے بیان فرما رہے اسٹوری، تو وہ اسٹوری اب ہم پڑھ رہے ہیں. تو اب یہاں سے ان کے الفاظ ہیں: لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فی غزوۃ غزاها قط، میں کبھی بھی کسی غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں رہا، آپ کے ساتھ ہمیشہ میں احد، خندق، اس کے بعد سب تک حدیبیہ، اور اس کے علاوہ بہت اور بیچ میں ہوتے رہے، خیبر ویبر، سب میں شریک رہا ہوں، فتح مکہ میں، حنین میں، حوازن میں، سارے طائف، سب جگہ رہا. 2 جگہ نہیں رہا، ایک تو بدر، اور بدر میں نہ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ غیر انی تخلفت فی غزوۃ بدر، بدر میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ ہمیں ایک قافلے کو جا کے روکنا ہے جو ہمارا مال لے کر گیا ہے مکہ سے، چرا کے اٹھا کے ہمارے گھروں سے، اور وہ بیچ کے اسلحہ لے کر واپس جا رہا ہے. اللہ نے ہمیں کہا ہے جا کے اس کو روکنا ہے، ہمارا مال واپس، یعنی دو ہمارے گھر کی چیزیں تم نے نکال کے بیچ دی. یعنی لوگ گھر چھوڑ کے ہجرت کر کے یہاں آئے، ابو جہل نے سب کے گھروں سے مال وال جمع کر کے نکالا اور کہا کہ اس کو سب کو بیچ کے وہاں سے اسلحہ لے کر آتے ہیں، پھر ان کے اوپر حملہ کریں گے. تو یہ پلاننگ تھی، مال تو مسلمانوں کا تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے لیے کہا اس کو راستے میں انٹرسپٹ کریں گے، روکیں گے. تو اس کے لیے جا رہے. تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ 40 اونٹوں پر سامان آ رہا ہے اور ابو سفیان ہے، 40 لوگ ان کے ساتھ خالی ہیں، کئی اونٹوں پر، 100-150 اونٹوں پر، لیکن 40 لوگ ہیں کل، تو ہمیں 150 لوگ کافی ہو جائیں گے. تو آپ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو، جیسے غزوہ بدر میں ہر ایک کو جانا ضروری نہیں تھا. تو 313 جب ہم سنتے ہیں کہ 313 لوگ کیسے ہوگا، کہ مسلمان اتنے ہی تھے؟ نہیں، اتنے نہیں تھے، مسلمان بہت زیادہ تھے. صحیح ہے، لیکن آپ نے چونکہ یہ کہا نہیں تھا کہ ہر ایک کو جانا ہے، تو جس کا دل چاہا آیا، جس کا دل چاہا نہیں آیا. کسی کو اپنے کام سے بھیج دیا، عثمان کو اپنے کام پہ لگایا تو ان کی بیگم کی طبیعت خراب تھی، وہاں بھیج دیا. ان کی لک آفٹر تم نہیں آؤ، فلاں کو تم یہ کرو، تم، اور کچھ آپ کے ساتھ چلے. تو 313 آپ کے ساتھ چلے. تو یہ ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 313 ہی تھے مسلمان اس وقت میں، ایسا نہیں. صحیح ہے. تو یہ اس میں یہ نہیں گیا اس لیے کہ ہر ایک کا جانا ضروری نہیں، تو نہیں گیا. لیکن خود یہ فرماتے ہیں کہ اس سے میں نہیں گیا، لیکن مجھے اس کا بہت زیادہ غم نہیں ہے. لوگ غزوہ تبوک کی بات تو بہت کرتے ہیں، بدر کی بات، وہ بڑا غزوہ ہے، لیکن مجھے جو فضیلت اللہ نے دی، موقع دیا، وہ یہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ میں موجود تھا. اور ظاہری بات ہے، بیعت عقبہ کی جو بات ہے وہ بہت بڑی بات ہے، وہ تو بدر سے بھی پرانی پہلے کی بات ہے. تو مجھے وہاں شامل ہونے کا موقع ملا، جن میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ پوری طریقے سے سپورٹ کرنے کا، کہ آپ کو جب کوئی نہیں وہاں پہ مکہ میں پوچھ رہا، طائف میں پوچھ رہا، آپ مدینے آئیے، ہم آپ کے ساتھ اپنی جان لگائیں گے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم آپ
ایسا نہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح کہ موسیٰ اذا انت و ربک فقاتلا، آپ جائیے اور آپ کے رب لڑیں، جب جیت جائیں گے تو ہم آ جائیں گے حکومت کرنے. ہم کہیں گے آپ بھی لڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے لیے جان دیں گے. ہم اس جذبے کے ساتھ وہاں تو کہتے ہیں کہ اس لیے مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. بہرحال فرمایا کہ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون یریدون عیر قریش، قریش کا لشکر کو ہمیں پکڑنا تھا، یعنی پورا جو اونٹوں کا قافلہ تھا. حتی جمع اللہ تعالی بینہ وبین عدوہم علی غیر میعاد، بغیر وعدے، ان ایکسپیکٹڈلی ایک جگہ پر ان کو جمع ہونا پڑا. میرا دشمن وہ ابو جہل لے کر آ گیا، یہ تو نکل گیا قافلہ، لیکن ابو جہل اپنا پورا لشکر ہی لے کر آ گیا، پھر اس میں کی بدر میں لڑائی ہوئی. وَلَقَدْ شَهِدْتُ، تو میں نے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ العقبہ میں وقت گزارا، میں اس وقت موجود تھا عقبہ کے اس عہد پہ، اس میثاق پر. حين تواثقنا على الاسلام، جب ہم نے اسلام پر بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما احب ان لي بها مشهد بدر، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے بدلے میں مجھے بدر ملتی. بدر میں اور اس میں اگر چوز کرنا ہوتا تو میں بدر کے مقابلے میں یہ چوز کرتا، تو مجھے جو ملی میں اس پہ ہیپی ہوں. یہ ان کا کہنا ہے، وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. وان كانت بدر، جبکہ حالانکہ بدر اذکر فی الناس منها، سب سے زیادہ وہ ہے جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ لوگوں کو بدر کی بدر بہت بڑی چیز ہے، ظاہری بات ہے، ہلکی بات نہیں ہے، لیکن یہ اب صحابی ہے تو ان کا اسسمنٹ مختلف ہو سکتا ہے، ان کا مقام ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال بدر ہے، تاہم مجھے اس پہ غم نہیں ہے کہ میں اس میں نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں پہ ہمارے لیے شریک ہونا فرض نہیں تھا. یہ ہمیں اس سے بڑی برکت یہاں حاصل ہوئی کہ ہم والنٹری ایک ایسی جگہ تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کا موقع ملا. فرماتے کہ ایک تو یہ تھا، یعنی اصل جو میری سٹوری ہے، جو میرا معاملہ ہے، وہ ہے جب میں پیچھے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی غزوۃ تبوک، تبوک کے موقع پر. انی لم اکن قط اقوى ولا ایسر من حین تخلفت عنه فی تلک الغزوہ، میں اس سے پہلے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ طاقتور نہیں تھا، فزیکلی بھی اور فائنینشلی بھی. باقی لوگوں میں ہی سب سے زیادہ اسٹرانگ تھا اس وقت. چند لوگ اور بھی تھے، لیکن اصل میں باقی لوگ تو غربت تھی، میں نے بتایا نا کہ بہت خیر سالی تھی، پریشانی تھی، فائنینشیل کرائسس تھا، کرنچ تھا، لیکن میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. میرے پاس بڑا مال تھا، میں فزیکلی بھی اسٹرانگ تھا، مال بھی میرے پاس بہت زیادہ سہولت تھی، سواریاں بھی میرے پاس تھی، میں بآسانی جا سکتا تھا اور جانا تھا. واللہ ما جمعت قبل راحلتین قط، اس سے پہلے تو میرے پاس کبھی دو سواریاں بھی تھیں مضبوط نہیں رہی جتنی اس دفعہ میرے پاس تھی. حتی جمعت فی دل کا، یہاں تک کہ میرے پاس جمع، میں تیار تھا. غزوے کا اعلان ہوا، سب تیاری کر رہے تھے، میں بھی تیاری کر رہا تھا. میں نے پوری تیاری کی، میرے اپنے دو سواریاں جمع تھی. خواہش یہ ہوگی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں گا اور ایک میرے پاس ہوگی، بس سیٹ بالکل. لمبا سفر ہے تو چلے گا، یا اپنے کسی غلام کو ساتھ رکھ لوں اگر آپ کو ضرورت نہ ہوئی. تو میں تو اس امید پر تیار کر کے. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ارادہ نہیں کرتے تھے غزوۃ الا ورا بغیرها. ہاں تو آپ تو کبھی کبھی، یعنی جب بھی آپ ایسا کرتے تھے آپ کو چھپاتے تھے. غزوے کا ارادہ ہوتا تو میں نے جیسا کہا نا، وہ بتاتے نہیں تھے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، شروع میں اعلان نہیں کرتے تھے کہ کوئی خبر لیک نہ ہو. تیاری کراتے تھے، پھر کہتے تھے اب چل لیں گے، تو کب جب وقت چلنا ہوتا تھا اچانک اس وقت چل پڑتے تھے. ورنہ آپ ایک ہفتے کی تیاری میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو دشمن ادھر ادھر ہو جائے گا، تو آپ کی پوری انٹیلیجنس جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو آپ بتایا نہیں کرتے تھے بغیر اس کے علاوہ. حتی کانت تلک الغزوہ، یہاں تک کہ یہ غزوہ ہے. فغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، شدید گرمی کے دن میں یہ غزوہ ہوا. واستقبل سفرا بعیدا ومفازا، اور آپ نے ارادہ کیا اتنا دور جانے کا، لمبا سفر، گرمی، تھکاوٹ سب کے. واستقبل عددا کثیرا، اور ایسے بڑے کثیر دشمن کے ساتھ آپ جو ہے وہ مقابلہ کرنے چلے جا رہے تھے بابا. فجلّ للمسلمین، تو یہ بات جو ہے وہ امرہم، تو لوگوں پر، مسلمانوں پہ یہ معاملہ آپ نے کھول دیا، واضح کر دیا. اس دفعہ کوئی چیز آپ نے سیکرٹ نہیں رکھی، پہلے بتا دیا مشکل ہے، بڑے لوگ ہیں، گرمی میں جا رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں جانا اللہ کے لیے، نکلو تیار ہو جاؤ. لِتَأَهَّبُوا أُهْبَةً، تاکہ وہ سارے کے سارے تیار کر لیں اپنے غزوے کو خوب اچھی طریقے سے. یعنی اہبا کہتے ہیں کہ اپنے لیے فل ٹائم آپ اکوپڈ ہو جائے، جو آپ کے بس میں نکال دو، لگا دو اس دفعہ، کیونکہ معاملہ خطرناک ہے، پھر آدمی زیادہ محنت کرتا ہے نا. فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِي يُرِيدُ، پھر آپ نے جو ایکچوئل آپ چاہتے تھے آپ نے لوگوں کو اس کی خبر دی، بالکل کلیئر کر. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اچھے خاصی تعداد میں، اور بہرحال اس طرح سے آپ کے ساتھ رہے. تو اب باقاعدہ ایک ریکارڈ رکھا گیا، تو معلوم ہو کہ ابھی کون کون آ رہا ہے. اور اس سے پہلے کوئی چونکہ ریکارڈ موجود نہیں تھا، ہمارے پاس موجود نہیں تھا کہ کون ہے. لیکن کعب فرماتے ہیں کہ اب کوئی شخص غائب ہونا چاہتا تو غائب ہو جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا. وہ سمجھتا تھا کہ میں اگر وہی نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا. اتنے لوگ ہو گئے ہیں، اور تو 15-20 ہزار کے قریب مسلمان ہیں،
تو 12,000 تو وہاں پہ تھے، تو اس وقت بھی اسی طرح 10-12 ہزار لوگ ہیں. تو اب پتہ نہیں چلے گا، کوئی رجسٹر اب تک بنایا نہیں گیا تھا کہ اگر کوئی غائب بھی ہو اکا دکا بندہ تو کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں. تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کیا. اب یہ اس وقت یہ نتابت کے پک چکے تھے، تقریباً قریب الپک تھے قریب التیاری تھے. یہ پھل وغیرہ اور سارے کے سارے جو اب ہمارے درخت پھلنے پھولنے والے ہیں، ساری سبزیاں اتارنے والی ہیں، پھلوں کو کاٹنے کا وقت آنے والا ہے. ہم اگر غائب ہو گئے، مہینے بھر کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو وہ تو گئے پیچھے، سب ضائع ہو جائے گی، پھل سڑ جائیں گے درختوں میں، پانی کوئی ڈالے گا نہیں تو پودے بھی خراب ہو جائیں گے، ہم آئیں گے تو زیرو ہو جائیں گے. تو فرماتے کہ یہ تو ایک مشکل بات تھی. اچھا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی اور چل پڑے. آپ کسی قسم کے معاملات نہیں ہوئے. میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ انا قادر علی ذلک، تو مجھے تو بس پہنچنا ہے. آپ کے پاس تو سواری لوگوں کے پاس کم ہے، لوگ سلو چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں زیادہ تر، اور ہلکے ہلکے اونٹوں پہ چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جو پیدل ہے ان کی رعایت کرنے کی وجہ سے گھوڑ سوار اور اونٹ سوار بھی ہلکے ہی جا رہے ہیں، تیز نہیں جائیں گے. میں پہنچ جاؤں گا ابھی. تو میں دل میں یہی کہتا رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بڑی تیزی سے پہنچ جاؤں گا. ابھی ایک دن کی آپ یہ وہاں پہنچے ہوں گے، مطلب یہاں سے کہا انہوں نے کہا تھا یہاں سے ابھی ٹیسکو پہنچے ہوں گے، وہاں سے ابھی وہ ریڈ برج راؤنڈ اباؤٹ ہی گئے نا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہاں تک پہنچنا بھی وہاں پہنچے ہوں گے، ہیرو تک پہنچے، پھر وہاں سے میں یہ حساب لگاتا رہا. ہر روز یہ کہتا رہا کہ میں کل نکل جاؤں گا، کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ ذرا فصل کا اور تھوڑا سا کام ایسا سیٹ کر جاؤں کہ خراب نہ ہو. یعنی ایک دل میں یہ بھی بات ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی، اور ایک کانفیڈنس تھا کہ میری سواری تو اتنی مضبوط ہے کہ مجھے صرف بھاگنا ہے. میں ادھر بیٹھوں گا دوڑاؤں گا، میری سواری یہ مجھے جو 4 دن میں 5 دن میں پہنچے، 3 دن میں پہنچے، میں 4 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. میری گاڑی ٹربو والی، مجھے بس گیئر 5 میں جانا ہے تو پہنچ جاؤں گا. تو یہ وہ سوچتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، آپ تیار رہے، میں جو اپنی تیاری مکمل نہیں کر پا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ اب اٹھوں. اور یہاں تک کہ وہ وہاں پہ پہنچے. میں نے اب ارادہ کیا اور فرماتے کاش کہ میں اٹھ گیا ہوتا، کاش کہ میں نکل گیا ہوتا. نہیں نکلا، یہ لیے مقدر نہیں تھی تو نہیں نکل سکا. تو اب میں نے دیکھا مدینے میں تو پورا مدینہ خالی، دوسرا تیسرا دن ہو چکا تھا، 2 دن 3 دن انہوں نے گزار دیے اور لوگ جا چکا. اللہ کے رسول بہت آگے نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اب تو کیچ بھی نہیں کر سکتا. اب پیچھے دیکھ رہا ہوں تو حالت یہ ہے کہ پورے مدینے میں سوائے منافقین کے کوئی نظر ہی نہیں آتا، صرف منافقین پیچھے رہ گئے. تو اس سے تو میری بالکل حالت خراب ہو گئی. یہ کیا ہوا میں کہ منافق ہو گیا، منافقین کے ساتھ پیچھے پڑا ہوں. سب لوگ نکل گئے، میں یہاں بیٹھا رہ گیا. کیونکہ جن کے بارے میں ہمیں اندازہ تھا کہ سارے لوگ ہیں جو حرکتیں کرتے رہے پہلے، کہ ان میں سے اس کا مجھے اتنا غم ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ وہی لوگ تھے کہ جن پر مغموسن علیہ فی النفاق، جن کو ڈبویا گیا ہے نفاق میں، یعنی جن کے ناموں میں نفاق کی علامت پہچانی جاتی تھی. اب کوئی اس کے علاوہ، یا یہ کہ جو بیمار اور کمزور لوگ تھے وہی پیچھے رہ گئے، اپاہج، معذور، اندھے نابینا قسم کے لنگڑے بیچارے، اس طرح کے جو کمزور لوگ تھے یا بیمار تھے وہ پیچھے رہ گئے، یا منافقین رہ گئے. مجھے اس کی بڑی پریشانی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی تذکرہ نہیں کیا، مجھے نوٹس نہیں کیا. اتنے لوگوں میں کیسے پتا چلے گا؟ یہاں تک کہ آپ تبوک میں بیٹھے ہوئے، تو بعد میں اطلاع آپ کو بعد میں لوگوں نے بتائی. کعب بن مالک کہاں ہے؟ اب آپ کو وہاں بیٹھ کے خیال ہے، آپ نے اندازہ لگا لیا، وہاں پہنچے مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو آپ تعریف ہے نبی کی، باپ کی، استاد کی، شیخ کی تو نظریں ہوتی ہیں کہ کون آیا کون نہیں آیا. فوراً یوں کر کے دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ سب تو موجود ہے، کعب کہاں غائب ہے؟ آپ نے فوراً پوچھا. جس سے محبت ہو اس سے اور زیادہ فکر ہوتی ہے کہ فلاں تو ہوتا تھا ریگولر ہر جگہ، وہ کہاں ہے؟ خالد بن بنی سلمہ سے ایک صاحب اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبسہ برداہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کی خوبصورت قیمتی چادروں اور لباس نے اور مال نے روک دیا. اس دفعہ بہت امیر ہے، ہم ہی تو غریب سارے ہیں، ان کے پاس بڑا مال تھا، یہ دنیا میں پڑ گئے. انہوں نے اشارہ کیا اس طرف کہ ان کی خوبصورت چادر نے ان کو روک لیا. وَالنَّظْرُ فِي عِطْفَيْهِ، یہ تو اپنے خوبصورت کپڑوں کو، اپنی یہ جیکٹس کو، اپنے لباس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے. ایسے انہوں نے تھوڑا سا جملہ چوٹ کا کہا، یعنی اپنے مال کی وجہ سے پیچھے رک گئے، وہ انہی میں الجھے رہ گئے. فقال له معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہوں نے کہا کہ بئس ما قلت، کتنی بری بات کی تم نے. یہ دیکھو یہ تربیت کے لیے کتنی اہم بات ہے. پہلی بات جو سبق سمجھ میں آیا کہ ہمیں کسل مندی نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچے کہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، آج نہیں گئے تو کیا ہوا، کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں، فلاں کلاس میں نہیں گئے تو کیا ہوا. کام میں سستی نہیں، کام پورا، اپنا کام پورا کرنا ہے. کسی وجہ سے ادھر ادھر کی کوئی 2 نمبری نہیں. نفس ایسے 2 نمبریاں کروا کے ہم سے خرابی کروا دیتا ہے اور ہمارا نقصان کر دیتا ہے. کسی بھی کام میں جو ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرنا ہے، بس طے ہے.
اس میں ادھر ادھر ابھی وہ نہیں، تو کام ہے، جو ہوم ورک ہے، جو ورک ہے، اسکول کا کام، جاب کا کام، گھر کا کام، جو بھی ہے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس میں کوتاہی نہیں. 5 نمازیں پڑھنی مسجد جا کے پڑھنی، بس پڑھنی، اس میں کوئی اور آپشن ہی نہیں، ادھر ادھر کے چکر کے یہ کر لوں نہیں. تو پروکرسٹینیشن کا نقصان ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ دوسری بات بہت اہم یہاں آئی کہ جب ایسا ہوتا ہے تو کبھی آپ کے اوور آل بیہیویئر کی وجہ سے، اسٹائل کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس پہ پھر ہو سکتا ہے کوئی آدمی تبصرہ کرے. تو تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے مجلسوں میں بیٹھ کر، اس طرح کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس آدمی کی غیبت ہوگی یا اس پر بہتان ہوگا. اگر واقعی اس میں غلطی ہے تو اس پہ غیبت ہوگی، اور اگر غلطی اس کی نہیں ہے، اس نے ایسا نہیں سوچا، تو آپ نے اس پر ایک بہتان لگا دیا. تو صحابہ کرام سے یہ سب کیوں ہمیں کر کے دکھایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم سیکھیں. دیکھو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی میں دوسرے مسلمان نے، جو بڑے سینئر صحابی تھے، معاذ بن جبل، بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فوراً کہا کہ بئس ما قلت، تم نے بری بات کی. واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، ما علمنا علیہ الا خیر، ہم اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. ہم نے ان کو خیر میں پایا، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم نے ان کو خیر پر پایا. کب انہوں نے ایسا کام کیا کہ ہم ان پہ ایسی بات سوچیں کہ وہ خراب ہے؟ ایک آدمی ریگولر سارے کام کرتا ہے اور چیز اچھا، ایک آدھ کو غلطی اس سے ہو جائے، تو اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں اچھا اتنے ہم تو بڑا ان کو سمجھتے تھے، انہوں نے یہ گڑبڑ کر دی. کسی کے بارے میں کوئی نیوز آ جائے، خبر آ جائے، ادھر ادھر بات سن کے فوراً ایمان لے آتے ہیں اس پر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہے، آپ زندگی اس کی جانتے ہیں، کوئی غلط بات اس کے بارے میں سن کر ٹھہرو، ہمیں پہلے معلوم کرنا چاہیے. یہ بہتان بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بات بھی ہو سکتی ہے، پہلے ویریفائی کروں گا. یعنی ہاں ہم تو 25 سال سے ان کو دیکھ رہے ہیں، مسجد کے امام تھے ہمارے، اتنے اچھے چلتے تھے، یہ بھی ایسے نکلے، فوراً ایمان لے اس کی بات میں. آمنا وصدقنا، خباثت ہے، یہ اندر کی خرابی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو فوراً انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. وَبَيْنَهُ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبِيدًا يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ. ابھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دور سے ایک سفید پوش اوپر سوار وہاں سے چلے آئے، نظر آتے ہوئے کہ کچھ آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کہا کن ابا خیثمہ، یہ ابا خیثمہ ہوں گے، کون صحابی تھا؟ تو وہ ابا خیثمہ الانصاری تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اور یہ ابو خیثمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک غزوے کے، اسی غزوے کے موقع پہ ابتدان، اسی غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بہت مال کم کہا کہ لاؤ اپنے مال میں سے جتنا لا سکتے لاؤ، تو ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لائے. تو اس میں یہ صحابی ایک تھے ابو خیثمہ. انہوں نے جو ہے وہ دن بھر محنت کی، اور شام میں جو ان کو کھجور ملے مٹھی بھر تھوڑے بہت، یعنی اس محنت کے بدلے میں وہ لا کے اللہ کے رسول کو دیے کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو یہ اس کے لیے اپنی محنت کر کے کما کے اپنی جیب سے پیٹ کاٹ کے، جو تھا گھر میں تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ دیا. تو منافقین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا اب اس سے غزوہ ہوگا، یہ رومیوں سے اس سے لڑیں گے، یہ کیا ہے، ایک مٹھی بھر تمہارے کھجوروں سے کیا ہوگا، یہ کیا کیا تم نے ڈرامہ، یہ طنز کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سارے سامان پہ بکھیر دیا، فرمایا کہ یہ سب پر فوقیت لے گیا. کیونکہ دین میں کام کی قدر ہوتی ہے آپ کے جذبے سے، کوانٹٹی سے نہیں، کوالٹی چاہیے. جس ان کا جذبہ ایسا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. دیکھو لیا ایک سا کھجور کیا ہوتا ہے، 2.5 سیر. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں کہ اب میں جو ہوں، یہ خبر مجھے پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں جب پہنچے تو اصل میں ہوا یہ کہ آپ کے اس لشکر کی تیاری سے، اسی لیے اس دفعہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ ساری ان کی جو انٹیلیجنس ہے ان کو بھی خبر ملے. دشمن کی بھی تو انٹیلیجنس ہوتی ہے جیسے آپ کی ہوتی ہے. تو اس خوف میں کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں اور اپنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، وہ ڈر کے مارے وہ پہلے ہی وہاں سے بھاگی، لڑائی ہوئی نہیں الحمدللہ. تو یہ تو اس امید پہ تھے کہ ابھی وہاں ہیں، ہفتہ 10 دن کے بعد سارا معاملہ شروع ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا تو آتے آتے. لیکن ابھی یہی ہلے ہی نہیں تھے کہ وہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو واپسی کا سفر کرتے ہیں. اب تو جانے کا کوئی سوال ہی نہیں، جائیں گے بھی تو کیا فائدہ، یہ تو بلا وجہ ٹک باکس کرنے والی بات ہے، تو وہ تو نہیں کر سکتے میں، کیونکہ دیانت داری اتنی ہوتی تھی، کلیئر بٹ. تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی، فتفقت سبحان اللہ. اب میرے دل میں آئیڈیاز آتے رہے کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ کہانی بنا دوں، کوئی عذر کر لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بس ایسا مسئلہ آ جاتا، ایسی کوئی تکلیف ہو گئی تھی، کھانسی ہو گئی تھی، مسئلہ ہو گیا تھا گھر میں، بیوی صاحبہ ذرا سا، کوئی بھی کہانی آدمی ڈال دیتا، اگلا کہتا ہے. تو ایک ایسا عذر میں پیش کر دوں، دل میں میرے آتا. وہ تھے بھی شاعر رسول، تو ان کے لیے تو کہانی بنانا خدا کی قسم کوئی مشکل کام نہیں تھا، خود ہی کہتے ہیں
कहते मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि कैसे मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी से बचाऊंगा। तो मैंने हर समझदार आदमी से पूछा, जितने भी लोग थे खानदान वाले, मोहल्ले वाले, कि मैं क्या कहूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो लोगों ने तो अपनी अपनी बातें कही, उल्टी पुल्टी बातें कही, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, खुदा की कसम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई गलत बात नहीं कह सकता, मुझे सच बात ही कहनी है, मैं सिर्फ सच बोलूंगा। ये सबक बहुत अहम है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को जानते थे कि इस पे मुझे सजा मिलेगी, उन्होंने जो गड़बड़ की है बहुत बड़ी गड़बड़ है। जहन में रहे कि गजबे से पीछे रह जाना ये कबीरा गुनाह में से, पीठ फेर के भागना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ऐसे पीछे रह जाना भी निफाक की अलामत है। तो वो इससे, वो भी इतने बड़े दर्जे के आदमी, तो ये तो ऐसी मिस्टेक थी कि इस पे उनको पता था कि कोई सख्त सजा ही मिलेगी। तो बहुत घबरा गए कि करूं क्या। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने तय कर लिया कि मैं अन्नी लम अंजु मिन्हु बिशैइन अबदन ज़ालिक, कभी भी मैं इससे बच नहीं सकूंगा। अगर मैंने एक आज झूठ बोल दिया तो फिर मुझे अल्लाह वही के जरिए बता देगा। नबी बताया अल्लाह मुझ पर अजाब की कोई शक्ल नाजिल कर देगा, ये मैं नहीं कर सकता, कहूंगा सच बात। ये फर्ज तय कर दिया। तो अब क्या हुआ, जाउल मुखल्लफून यातदिरून इलैहि व यहलिफून, कसमें खा खा के आते थे हर आदमी के, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल, मेरा तो ये मसला था, मेरा बच्चा रो रहा था, मेरी बीमारी, मेरे, अब अपनी अपनी कहानियां सुनाते गए। वकानु बिदाउ व समानीन रजुलन, वो तो तकरीबन 80 के करीब लोग थे, अपनी अपनी कहानी आके सुनाते गए, आप सबकी बातें सुनते गए, सबको माफ करते गए, छोड़ते गए। बस फरमाते हैं कि मैंने फिर, मेरी बारी आई। अच्छा, ये सारे जो आ रहे हैं आप उनके लिए मगफिरत भी करते रहे। वो आते साफ साफ कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बैत की तजदीद करते हैं, हम कोई ऐसा मसला नहीं, हम तो बड़े प्रॉब्लम में आ गए थे इसलिए नहीं आ सके, आप उनके लिए अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। और उनके मामले को अल्लाह सुबहान ववक्कल सराइरहम, उनके राज को अल्लाह ने अल्लाह पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर, तुम्हारा मामला अल्लाह के सुपर, अल्लाह के सुपर, अल्लाह के सुपर। हत्ता जी, तो यहाँ तक कि मैं आया, अब मेरी बारी है। फलम्मा सलम, जब मैंने सल्लम, तो जब मैंने आपको सलाम किया, तबस्सम, तबस्सम तबस्सुमुल मुग़दिब, मुग़दिब असल में, तो आप मुस्कुराए, मामूली सा सलाम का जवाब देने से पहले आप मुस्कुराए, लेकिन गुस्से का मुस्कुराना, जो है ना कभी गुस्से में नहीं, आ गए तुम बहुत ही शदीद गुस्से में कि कहाँ थे। सुम्मा क़ाल, फिर आपने फरमाया, ताल आओ, फजीतु में आया, अमशी चलता हूँ उनके पास, हत्ता जलस्तु बैन यदैहि, तो मैं उनके सामने आके बैठ गया। क़ाल अली, आपने फरमाया, मा खल्लफक, तुम्हें किस चीज ने पीछे रखा, तुम क्यों नहीं आए, क्यों पीछे रहे। अलम तकुन क़द इब्तअता ज़हरक, कि तुम, कोई सवारी नहीं थी तुम्हारे पास, तुमने कोई सवारी तैयार नहीं कर रखी थी, कोई कमर नहीं थी, कोई पीठ तुम्हारे लिए नहीं थी, मतलब कोई ऐसी पीठ नहीं थी जिस पे तुम बैठ के आ सकते। सही है, कोई खरीदा हुआ नहीं था तुमने, कोई राइड, लफ्जी मायने इब्ता था, खरीदी हुई थी, कोई ज़ाहिर ऐसे उसको बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सवारी नहीं थी। क़ाल क़ुल्तु, मैंने कहा, या रसूलल्लाह इन्नी वल्लाहि लौ जलस्तु इंदा गैरक मिन अहलि दुनिया लरअयतु अन्नी सअख़रुजु मिन सख़्तिही बिउज़्रिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं दुनिया के, आपके अलावा किसी भी दुनिया के इंसान के साथ बैठा होता, तो मैं देखता हूँ, मेरी राय है कि मैं बासानी से उसके गुस्से से एक्सक्यूज करके निकल जाता। मेरे पास इतने एक्सक्यूज, इतने आइडियाज हैं, मैं बासानी निकल जाता। लक़द आतईतु जदलन, क्योंकि मुझे लक़द उअतीतु जदलन, अल्लाह की कसम, मुझे जो है आर्ग्यूमेंट करने का मलका अल्लाह ने अता किया। मुझे बातचीत ऐसी करने आती है कि मैं, आपके अलावा होता कोई तो ऐसी बात कहता कि मजाल है कि वो इस पे गुस्सा होने का सोच भी सकता, लेकिन मैं आसानी से निकल सकता था। वलाकिन्ननी वल्लाहि लक़द अलिमतु लइन हद्दस्तुका अल-यौम हदीस कज़िबिन, लेकिन अल्लाह की कसम, मैं जानता हूं कि अगर मैंने आज आपके सामने कोई बात गलत कह दी, तुर्दी भी अन्नी, जिससे आपको मैं राजी कर दूंगा, ऐसी कोई बात जिससे मैं आपको लयुशक्कन्नल्लाहु युस्खितुका अलैया, कि जरूर बिजरूर अल्लाह आपको किसी और बात की वजह से मुझसे नाराज कर देगा, गुस्से में कर देगा। व इन हद्दस्तुका हदीसन सिद्क़िन, और अगर मैं आपसे बयान करूं सही बात, तजिदु अलैया फीही, तो आप यकीनन उस पे, मुझ पे नाराज होंगे, आप कुछ पाएंगे मेरे खिलाफ उसके बारे में और आप नाराज होंगे, मुझे मालूम है। लेकिन इन्नी लअरजू फीही उक़बला, लेकिन मैं उसमें उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे लिए अंजाम अच्छा करे, अल्लाह मेरे लिए अच्छा, वल्लाहि मा कान ली मिन उज़्र, अल्लाह की कसम मेरा कोई उज़्र नहीं, बस खत्म, कोई उज़्र नहीं था, मैं बिल्कुल, वल्लाहि मा कुन्तु क़त्तु अक़वा वला अयसर मिन्नी हिन तख़ल्लफ़्तु अन, मैं अल्लाह की कसम इससे ज्यादा कवी, ताकतवर और मालदार नहीं था जितना इस दफा था, मैंने सिर्फ कोताही की और कोई इसमें उज़्र नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं दी।
میں سوچ رہا تھا کہ اب آ جاؤں گا میری سواری، کچھ بھی نہیں، سب غلطی میری۔ قال فقال رسول، تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما ھذا فقد صدق، رہا یہ بندہ اس نے سچ بولا، یعنی اس سے پہلے کسی کے بارے میں آپ نے نہیں کہا، تو سارے منافقین تھے، سب کے بارے میں بتا، آپ کو کہانیاں سنا رہے، ان کے بارے میں فرمایا یہ بندہ ہے جس نے سچ کہا ہے۔ فقم، اٹھ جاؤ، آپ نے کہا یہاں سے جاؤ، حتی یقضی اللہ فیک وسار، اٹھ جاؤ جب تک اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، چلے جاؤ۔ تو فیک کا وسار رجال من بنی سلمہ فتبعونی، کچھ بنی سلمہ کے لوگ میرے پیچھے پیچھے آئے، فقالوا لی، مجھ سے کہنے لگے کہ پیچھے آپ نے کہا جاؤ، بات نہیں کرو، اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا جو ہوگا تمہارے بارے میں، ابھی نکل جاؤ۔ تو وہ بنی سلمہ جو تھے وہ ان کے پیچھے کچھ لوگ ان کے آئے اور آ کے کہنے لگے واللہ ما علمناک اذنبت ذنبا قبل هذا، کہتے کہ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی تمہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تم نے کبھی زندگی میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، ایک پہلے تم سے ہو گئے لگا اجس فی ان لا تکون اعتذرت اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعتذر الیہ المخلفون، کہ کیا تم عاجز ہو گئے تھے اس بات پہ کہ تم کوئی عذر کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ پیچھے رہنے والے سب لوگوں نے کیا؟ فقط کانا کافیک ذنبک استغفار رسول اللہ، کہ تمہارے لیے تو کافی ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ استغفار کرنا، تم جیسے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب منافقین کے لیے ایسے ہی کیا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرا مسئلہ ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ تمہارا عذر قبول کرے، جاؤ، اللہ تمہارا عذر قبول کرے، سب کو ایسے کر کے بیچتے رہے، رسول اللہ تمہارے لیے بھی جملہ بول دیتے اللہ تمہیں بھی معاف کرے، تمہارا بھی کام بن جاتا۔ تو فقط کافی کا کفایت کر جاتا تم کو، کانا کافی کا ذنب کا، تمہارے ذنب کے لیے، گناہ کے لیے، استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فاعل بنے گا۔ تو قال فواللہ ما زالوا، تو جاری رہے یؤنبوننی، کہ مجھے مستقل تنبیہ کرتے رہے، بتاتے رہے، خبر دیتے رہے، یہ آئیڈیاز دیتے رہے، حتی اردت ان ارجع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکذب نفسی، تو مجھے دل میں خیال آیا کتنا کہہ رہے سب لوگ، میں جا کے کیا ایکسکیوز کر دوں، میں اب چلا ہی جاؤں، دوبارہ چلا جاؤں، جا کے کہہ دوں اللہ کے نام۔ ثم قلت له، تو پھر میں نے اسے کہا هل لقي هذا معي من اجل، پھر میں نے فوراً پوچھا اما معي من احد، کہ کیا یہی چیز کسی اور کو بھی ہوئی ہے، یعنی کہ میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، یا میں اکیلا ہوں، کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو جس نے اس کو پایا ہو، یعنی کسی اور کو بھی یہ معاملہ ہوا ہے؟ احد احدین، ہاں، قالو، کہنے لگے جی نعم لقيا معك، ملاقات ہوئی ہے تمہارے ساتھ، رجلان، دو ایسے دو مردوں کی، قالا مثل ما قلت، انہوں نے بھی وہی کہا جو تم نے کہا، یعنی باقی منافقین تھے لیکن دو اور بندے تھے جنہوں نے یہی بات کی جیسے تم نے کی، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، بات تم سے بات ابھی نہیں ہوگی۔ نام ہے کسی کے ذہن میں؟ یہاں لکھا ہوا تو نہیں، ابھی آ گیا۔ تو ہلال بن امیہ اور مرارہ یا مرارہ بن ربیع، یہ دو بڑے بڑے اور صحابی ہیں، ان دونوں، ایک بوڑھے تھے ان میں بہت زیادہ، ان دونوں نے بھی یہ غلطی کی تھی، وہ پیچھے رہ گئے تھے، تین ہو گیا، تو وہ تین لوگ کہ جنہوں نے جو پیچھے رہ گئے غزبے سے، اور انہوں نے اپنا ایکسکیوز تھا نہیں تو بتایا بھی نہیں، جھوٹ نہیں بولا، سیدھی سیدھی بات کی۔ اللہ اکبر۔ وقیل لہما مثل ما قیل، تو ان کے لیے بھی وہی کہا گیا، ما قیل لک، جو تمہارے لیے کہا گیا وہ ان کے لیے بھی کہا گیا، نہیں اٹھ جاؤ اور اللہ کے اوپر، اللہ پہ انتظار کرو، اللہ جو فیصلہ فرما دے۔ قال قلت من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ قالوا مرارہ بن الربیع العمری، ایک تو یہ، وہ ہلال بن امیہ الواقفی، ان دونوں کے نام لیے۔ قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا، تو مجھے ان دونوں نے تذکرہ کیا ان دونوں نیک لوگوں کا، یہ بہت زبردست ہے، فشہدا بدرا، جو دونوں کے بدر میں شریک ہوئے تھے، تو اتنے جیت صحابی تھے، تو میں نے کہا یہ تو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اگر یہ ان کا معاملہ ہے، فیما اسوہ، ان کی تو وہ تو ایگزامپل ہے لوگوں کے لیے، ایک ان کی شان ہے۔ تو قالت، انہوں نے کہا فمضیت حین ذکروہما لی، تو بس پھر میں نے یہ کیا کہ جب یہ دونوں بندوں کے نام مجھ تک آ گئے تو میں، یعنی اب وہ اس پہ مطمئن ہو گیا کہ میں کچھ نہیں کروں، میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اب تین ہو گئے تو ذرا ایک حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا ہوں تو چلو جا کے دوبارہ کہہ دیتا، لیکن تین ہے، اللہ کو جو منظور ہو برداشت کریں گے، جو سزا آئے گی برداشت کریں گے، جو جرمانہ لگا جائے گا قبول کریں گے، یہ ہے جذبہ، انتظار کریں گے۔ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلامنا ایھا الثلاثۃ من بین من تخلف عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا مجلس سے، سب کو اوپن، کوئی شخص ان تینوں سے بات نہیں کرے گا ایک لمحے کے لیے، نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی بات نہیں ہوگی، بالکل بائیکاٹ،
ختم, تینوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. فاجنبنا الناس, تو لوگ ہم سے کترانے لگے. او قال تغیروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الارض, تنکرت لی فی نفسی الارض, اور فرمایا انہوں نے یہ بھی کہ زمین ہمارے لیے بالکل اجنبی ہو گئی. اب اسی گلی میں جاتے ہیں لوگ, آ رہے جا رہے, کسی کو سلام کر کے دیکھ بھی نہیں سکتے, سلام بھی کرو تو جواب نہیں دیتا, دیکھو تو دیکھ منہ ادھر کر کے چلا جاتا ہے. پوری زمین پہ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے, سلام دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ کے اپنے شہر میں فما ہی بالارض التي اعرف, اب یہ زمین وہ نہیں تھی جو میں جانتا تھا, زمین بدل گئی میرے لیے, پوری دنیا بدل گئی. فلبثنا على ذلك 50 ليلہ, اس طرح ہم 50 دن رہے, 50 راتیں ہم نے ایسے گزاری. 50 دن تک ایک بندے نے بات نہیں کی, بات کرنے کی اجازت نہیں, جو ایک بندے نے ایک خالی بات ہوئی وہ بتائیں گے. اب کہتے ہیں فاما صاحبایا, رہے میرے وہ دونوں ساتھی, یعنی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ, فاستکانا وقعدا فی بیوتہم, وہ تو بیچارے مایوس ہو کے, غمزدہ ہو کے, تھک کے گھروں کے اندر ہی بیٹھے رہے. جب کیان روتے رہے, انہوں نے تو 40 دن 50 دن اپنے پورے گھر میں روتے روتے گزارتے, وہ باہر نہیں آتے تھے کہ باہر جا کے اجنبی تکلیف ہوتی, پریشان ہوتی, کوئی بات ہی نہیں کرنے والا, تو گھر میں رہتے تھے, ہلتے نہیں تھے. وہ اما انا, اور رہا میں, وہ ذرا بڑی عمر کے بھی تھے. وہ اما انا, میں جوان تھا. فکنت اشب قوم, میں اپنی قوم میں جوان ترین تھا, یعنی ان لوگوں میں. وہ اجلدہم, اور میں سب سے زیادہ فزیکلی بھی بڑا اسٹرانگ تھا, مجھ سے گھر میں نہیں بیٹھا جاتا تھا. فکنت اخرج, تو میں نکلتا تھا. فاشهدوا الصلاۃ, میں فاشهدوا الصلاۃ مع رسول اللہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی شریک ہوتا تھا, باقاعدہ جماعت میں شریک ہو رہا ہوں, سب کچھ. واطوف فی الاسواق, میں باغ میں بازاروں میں بھی جاتا تھا, سب گھومتا رہتا تھا سب جگہ. ولا یکلمنی احد, لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا, نہ سلام نہ دعا, کچھ بھی. وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کی مجلس میں. فاسلم علیہ, میں ان پر کبھی کبھی سلام کرتا تھا. وہ فی مجلسی بعد الصلاۃ, وہ نماز کے بعد مجلس میں ہوتے تھے, بات چیت کر رہی ہوتی, تو میں دل میں کہتا, فاقول فی نفسی, میں اپنے دل میں کہتا, هل حرک شفتئی برد السلام ام لا, تو میں پوری کوشش میں دیکھتا رہتا, میں السلام علیکم یا رسول اللہ کہتا, اور اس کے بعد ہونٹوں پہ آپ کو نظر رکھتا تھا کہ کیا ہلے ہیں جواب کے لیے. تو ظاہری بات مجھے یہ ہوتا تھا کہ جواب ہی مل جائے, جواب بھی نہیں ملتا, کوئی بات نہیں, پابندی, صحیح بائیکاٹ, یہ ہے کیا زبردست ڈسپلن ہے. ایک بندہ بات نہیں کرنا, کہہ دیا ختم بات, کوئی بیچ میں آ کے نہیں کرنا کہ رسول تقریر ہو گیا اندر. اصول کو کوئی نہیں توڑتا, یہ طریقہ ہے, یہ ادب ہے. ثم اصلی قریبا منہ واسارقہ النظر, پھر میں آپ کے قریب ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں, نماز آپ کے بالکل برابر میں سنتیں پڑھنے لگتا, جو بھی نمازیں پڑھنی ہے تو آپ کے قریب پڑھتا, اور چوری اسارقہ, میں نظر کی چوری کرتا. نظر نماز کے دوران, یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کے دوران خالی سر ہلائے بغیر کنکھیوں سے ایسے دیکھ لینا یہ جائز ہے, لیکن خلاف اولا ہے, افضل نہیں ہے. اچھا ہے کہ نہ کرے, لیکن ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسے کرتے ہوئے کہ نظر ایسے ہو جائے تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, جائز ہے, لیکن خلاف اولا ہے. کسی عذر سے کرے تو پھر خلاف اولا بھی نہیں. تو یہاں عذر تھا, کیونکہ وہاں تو ان کی دین اور ایمان کی زندگی کا مسئلہ تھا, ہر چیز کا مسئلہ, فکر تھی ان کی داری میں. لیکن سر ہلانا یہ مکروہ ہے, سر ہلا کے دیکھنا ادھر ادھر یہ مکروہ نماز میں, اور سینہ ہلا دے تو نماز گئی, اس سے نماز ختم ہو گئی. تو یہ 3 اسٹیجز ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں ایسا کرتا تو اپنی نظر سے چوری, یعنی بالکل قریب میں کھڑے ہو کے ایسے دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری طرف التفات فرما رہے. تو واسارقہ النظر فاذا اقبلت علی صلاتی, جب میں اپنی نماز میں لگ جاتا اللہ اکبر کر کے, تو مجھے چوری میں دیکھ رہا ہوتا, تو اندازہ ہوتا نظر الیہ, تو آپ میری طرف دیکھ رہے ہوتے. جیسے میں نماز شروع کر رہا تھا میں دیکھتا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے, محبت کرتے تھے. اس لیے یہ تو اصول ہے, اور اس کا ایک پورا نظام ہے جس سے گزرنا ہے, اس کا پورا انتظام ویسے ہی ہوگا. جب میں اس کے بعد وَإِذَا الْتَفَتْتُ, جیسے میں اپنا چہرہ آپ کی طرف پھیرتا, آپ کی طرف نحوہ اعرض عنی, فورم آپ کو جیسے کہ دیکھ ہی نہیں رہے. یہ اس کو کہتے ہیں محبت, دل میں محبت. اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ, لیکن مزاجن خطا کار بندے کے حامی. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حتی اذا طال ذلك علی من جفت المسلمین, یہاں تک کہ مجھ پر مسلمانوں کی جفا, یعنی مسلمانوں کی سب بے پرواہی, کوئی مجھے یعنی کوئی مجھ سے بات چیت ہی نہیں کر رہا, لوگوں کی ایک ٹریٹمنٹ جفا والی, کوئی محبت ہی نہیں, یعنی ہم اس کا کوئی میوچل تعلق ہی نہیں نظر آ رہا. یہ مسلمانوں کی ہم سے بے پرواہی. مشیت حتی تصورت جدار حائط ابی, حائط ابی, حائط غیر منصرف نہیں ہوگا, جدار حائطی ابی قتادہ,
بس بہت مجھے حالت کہ کیا ہو گیا، کتنا کوئی پوچھتا پاچھتا نہیں، تو میں چڑھ گیا دیوار پر، اس دیوار پر جو میرے ابو قتادہ، یہ ابو قتادہ انصاری ان کے پڑوسی تھے، ان کی دیوار کامن دیوار تھی، اس پہ چڑھ گیا، اور وہ ابن عمی وہ میرے چچا زاد بھائی بھی تھے، تو میں نے ان کو کہا وہ احب الناس الیہ، مجھ سے سب سے زیادہ محبت انہی سے تھی، بہت قریبی تھے میرے، فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا، فواللہ ما رد علیہ السلام، اللہ کی قسم اسے جواب بھی نہیں دیا، ایسا میرا چہیتا دوست، پڑوس بھی ہے، رشتے داری بھی ہے، پلٹ کے جواب نہیں دیا اس ظالم نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو محبت میں کہہ رہا ہوں، فقلت له، تو میں نے اسے کہا یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ، انشدک، میں تجھے قسم دیتا ہوں باللہ، اللہ کی، هل تعلمنی انی احب اللہ ورسولہ، کہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تو مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کہ تم سلام کا جواب نہیں دیتے، فسکت، وہ خاموش رہا، فعدت فناشدتہ، میں نے دوبارہ دوہرایا، میں نے دوبارہ کہا، تب بھی وہ چپ رہا، فعدت، میں تیسری دفعہ اس سے کہا، وہ پھر خاموش رہا، پھر اس نے خالی اتنا کہا تیسری دفعہ میں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی یاری نہیں، کوئی یہ نہیں کہ استاد نے ڈانٹا ہے تو ہم جا کے اس کو کہے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے ایسے، ہم جا کے اس کو بک اپ کریں ذرا، اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے، ابا نے ڈانٹا ہے تو بہن بھائی جا کے اس کو کنسول کرنے کی کوشش کریں، یہاں تو چونکہ غلطیاں ہو سکتی تو ایسا چلتا ہے، وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سگا رشتہ دار ہے، چچا زاد ہے، دوست ہے، پڑوسی ہے، جان دیتا ہے، اور آگے پتہ چلے گا کہ کیا کرتا ہے، محبت کا اظہار سب کرتے ہیں، لیکن حکم جیسے آ گیا اس میں ادھر ادھر کی کوئی نہیں، ادھر ادھر کوئی چکر نہیں، بالکل سیدھا، یہ اس طرح معاشرے بنتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹیم آج تک اس طرح ہم ان کو یاد کرتے ہیں کہ دل پھٹ جاتا ہے کس طرح سے، کاش وہاں کوئی خدمت ان کی کرتے، اور لوگ ظالم ان سے دشمنیاں کرتے، اللہ ہدایت دے، اللہ و رسول ففاضت عینایا، تو میری آنکھیں بہہ پڑی، بس اس نے یہ کہا میں رو پڑا بالکل ہی، کیا کروں، وتولیت حتى تصورت الجدار فبين انا امشي في السوق المدينه اذ نبتي من نبت اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينه يقول من يدل على كعب بن مالك، تو کہیں گے میں اترا ہی ہوں نیچے، تو مجھے اچانک سے وہاں سے پتہ چلا کہ میں دوبارہ باغ میں ادھر کہیں چلنے لگا بازار میں، تو کوئی آیا اہل شام سے، ایک صاحب چلے آ رہے جناب، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ چیزیں بھی وہ لاتا تھا سیریا وغیرہ سے، تو اس نے آ کے، کون بتائے گا مجھے، کہا کہ کوئی کسی کو جانتا ہے کعب بن مالک کو، کعب بن مالک کے بارے میں کوئی اطلاع کسی کو ہے، تو فتح الناس یشیرون، تو لوگ، اس نے لوگوں نے خالی اشارہ کر دیا، یہ ہے بات نہیں، اشارہ، تو آیا میرے پاس، اور مجھے لا کے اس نے خط دیا، کتاب من ملک غسان، غسان قبیلے کا، ایک عیسائیوں کا قبیلہ، اس کا جو بادشاہ ہے اس کا خط لا کے دیا، وکنت کاتبا، جس میں، تو میں چونکہ لکھنا جانتا تھا، فقرأت، تو میں نے اس کو پڑھ لیا فوراً، یعنی صحابہ میں چند ہی لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یہ ان میں سے تھے، اس میں لکھا تھا اما بعد، کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، فإنه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے نبی نے، تمہارے صاحبات سے مراد تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ جو بے وفائی کی ہے، تم تو ساری زندگی ان کے لیے خدمتیں کرتے رہے، آج انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا بائیک آؤٹ کر دیا، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین ایسی تنگ نہیں بنائی، ایسی ہلکی نہیں بنائی ہے، تمہیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں اتنا حقیر سمجھا جائے اور تمہیں اتنا ضائع کر دیا جائے، تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، تمہیں اللہ نے کمزور گھر کے لیے نہیں پیدا کیا، اور نہ تمہیں ضائع کرنے کے لیے پیدا کیا کہ تم اس طرح ضائع ہوتے رہو، تم سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا، بڑے سب کے نخرے ہیں، کیا انداز ہے، یہ اشارے اس طرف کر رہا، فالحق بنا نواسک، ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ، ہم تمہارے ساتھ خیر خائی کریں گے، ہم تمہیں خوب نوازیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آئیے، فقلت حين قرأت، میں نے کہا جس وقت پڑھا اس کو، وهذه ايضا من البلاء، یہ تو اس سے بھی بڑی بلا ہے کہ فتیممت بها التنور، تو میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں جو اس کو کود پڑوں، یہ کہ اس کو جلا دوں کسی اون میں، تنور، کسی تنور میں اس کو ڈال دوں، میں نے یہ ارادہ کیا، بہرحال فسجرتها، تو میں نے اس کو میں نے ڈال دیا اور جلا دیا، حتى اذا مضت 40 من 50، بعض روایتوں میں بنتا ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ نا اپنے اوپر جملہ بھی کہا
کہ افسوس ہے اے مالک کا کعب ابن مالک تجھ پر کہ غیر مسلم تجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اتنا گر گیا، یہ تیری اتنی بڑی گڑبڑ ہے کہ تیری اس غلطی کی وجہ سے غیروں کو امید ہو گئی ہے کہ تجھ کو اپنے دین پر لے جائے، اس لیے تیری وہ تجھے اپنے پاس بلا رہے نبی سے چھڑوا کے، میں اتنا گھٹیا اتنا. وہاں پہ بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ واقعی رسول اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا. دیکھو باہر والے ہمیں پوچھ رہے ہیں، وہ بھی بادشاہ ہے، کم از کم سمجھدار ہے. ہم نے زندگی میں ایک چھوٹی سی غلطی کی، حالانکہ غزوہ ہوا بھی کون سا، ہوا ہی نہیں، تو ہوا تو کچھ بھی نہیں، کوئی نقصان تو نہیں ہوا میرے نہ ہونے سے، اس پہ اتنی سزا 50 دن سے بائیکاٹ ہی چل رہا ہے. یہ سب باتیں آپ کے تو ذہنوں میں فوراً آ جائیں گے، اس لیے کہ اتنے ہوشیار تو آپ سارے ہیں، لیکن وہ تو سادے لوگ. اور پھر یہ آئی تو اس پہ اور کہا، اپنے اوپر افسوس کیا کہ میں اتنا خراب ہوں کہ مجھے جو ہے وہ دوسرے لوگ مجھ سے تما لگانے لگے، امیدیں لگانے لگے. سبحان اللہ. حتی اذا مضت 40 من ال50، اب 50 میں سے جب 40 دن گزر گئے اور ابھی تک ظاہری بات ہے کہ وہی نہیں آ رہی، کوئی ربی نہیں آئی، طلب کی جا رہی تھی وہی ہے نا. تو وَاسْتَلْبَسَتِ الْوَحْيِ، یعنی ابھی تک پڑھی رہی، لفظ کے معنی میں اسی حال میں پڑھی رہی، وہی مطلب ہے کہ نہیں آئی. تو ابھی تک اس کا آنا طلب کیا جا رہا ہے، انتظار کیا جا رہا ہے، تو وہی آ کے ادھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی 40 دن میں ایک کنورسیشن کل یہ ہوئی کہ وہ ابو قتادہ نے اللہ و رسول عالم کا سلام کا جواب بھی دیا. 40 دن ہو گئے، ایک کنورسیشن، ایک جملہ. ادھر دوسرا جملہ کیا کہ وہ آیا کہ خط دینے کے لیے دروازے کہ آپ کعب مالک، جی ہاں یہ خط دیا ملک غسان نے. یہ دوسری. تیسری بات یہ، اب آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا، تو رسول اللہ از، ہاں وحی اذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتینی، رسول ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ آیا. فقال، اس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. 40 دن کے بعد بیویاں بھی الگ کر دو. اب تک تو گھر میں رہتی تھی بیوی، تو کم از کم چلو بات چیت باہر بات نہیں ہو رہی، گھر میں تو کوئی ہے، تب بیویاں بھی الگ. فقلت، اب یہ نہیں کہہ رہے کہ اب کیا مصیبت آ گئی بھائی، اسی کی ٹینشن چل رہی تھی، آج 40 دن میں اچانک سے ہو کیا گیا، پوچھا کچھ تمہیں آئیڈیا؟ کوئی کنسوئی، کوئی سوال، کوئی بات نہیں، حکم آ گیا ختم. یہ ہے طریقہ، اسی لیے تو بنتے ہیں لوگ. فقلت اطلقها، کیا میں طلاق دے دوں؟ یہ مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. ام ماذا افعل، میں کیا کروں؟ قال بل، انہوں نے فرمایا کہ لا بل اعتزلها، بس اس سے الگ ہو جاؤ. فلا تقربنها، اب اس سے کوئی تعلق تمہارا قائم نہ ہو، کسی تو صورت میں سے قریب مت ہونا. بیویوں سے بھی بات چیت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی لنک نہیں. بیویوں کو الگ کر دو، طلاق نہیں دو لیکن الگ کر دو. گھر میں ہے، گھر میں رہے لیکن تم سے بات چیت الگ، قریب نہ جاؤ ان کے. وہ ارسل الی صاحبیہ بمثل ذلک، یہ بات میرے دونوں ساتھیوں کو بھی، صاحبیہ میرے جو دونوں ساتھی ہیں، کون کون؟ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان دونوں کو بھی رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. ان کو فقلت لامرأتی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلک، الحقی باہلک یعنی الحقی لحق یلحق سے الحق، تو الحقی باہلک، جا اپنے گھر والوں سے مل جا، یعنی اپنے میکے چلی جا. فکونی عندہم، رہ ان کے ساتھ، حتی یقضی اللہ فی ھذا الامر، یہاں تک کہ اللہ اس بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے. فجاءت امرأۃ ہلال بن امیہ، تو ہلال بن امیہ بہت بوڑھے تھے، ان کی بیگم صاحبہ آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلال تو بہت ہی بوڑھے آدمی ہے، کمزور ہے، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، تو کیا حل تکرہ ان اخدمہ، کیا آپ مجھے یہ ناپسند کریں گے کہ میں ان کی خدمت کر دیا کروں، یعنی کھانا پکا کے خالی دے دیا کروں، کھانا پانی جو ضرورت ہے یہ پوری ان کی کر دو خادم کے طور پر. بوڑھے میرے شوہر ہے، کمزور ہے، کھانے وانے پکانے کے لیے بھی نہیں ہے، خادم بھی نہیں ہے. تو کیا آپ کو یہ بات ناپسند ہوگی اگر میں ان کو کھانا باتی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ناپسند نہیں ہوگی، مطلب جائز ہے، کر لو، تمہیں اس کی اجازت ہے. ولکن لا یقربنک، لیکن اسے قریب مت ہونا، وہ تم سے قریب نہ ہونے پائے، مرادی ہے. فقالت انه والله ما به من حرکت الى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من امره ما كان الى يومي هذا. تو انہوں نے فرمایا، وہ خاتون نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ تو ہلے نہیں ہے جس دن سے یہ ان کو آپ کا پیغام پہنچا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا بندہ، صرف باتھ روم جاتا ہے، جاتا ہو سونا ہے تو سوتا ہے، کچھ ہلتا جلتا نہیں، بات چیت نہیں کی مجھ سے، خود ہی پابندی اپنے طور پر صرف روتا رہتا. منذ کان من امرہ ما کان الی یوم ھذا، آج تک، اس وقت جب سے 40 دن ہو گئے، ایک بات نہیں، کوئی کچھ نہیں کہتے، روتا ہے، صرف رو جا رہا ہے. فقال علی بعض اہلی، بعض لوگوں نے میرے گھر والوں سے کہا لو استاذن، ہاں
لو استأذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امراتک، کہ شاید تمہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے بیوی کے بارے میں، تو تم بھی اجازت لے لو کہ کم از کم کھانا وانا پکا دیا کرے تمہیں نہ کر پر. فقط اذن امراتی ہلال ابن امیہ ان تخدم، ہلال ابن امیہ کو جیسے اجازت مل گئی تمہیں بھی مل جائے. فقلت لا استأذن فیہا، لا استأذن فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی اجازت بھی نہیں مانگوں گا. وما یدری ماذا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم اللہ کے رسول کیا فرمائے. اذا استأذنت فیہا وانا رجل شاب فلبثت بذلک 10 لیال. بس یہ میں نے کہا میں جوان ہوں، وہ بوڑھے ہیں، ان کی بات الگ ہے، میں سوال بھی نہیں کروں گا، سرنڈر کر کے بیٹھے رہے. فرمایا کہ اس کے بعد 10 دن اور گزرے، 10 راتیں اور گزر گئی، تو کتنے ہو گئے؟ پورے 50 ہو گئے. فَكَمُلَ لَنَا 50 لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِهِ، ہم پر یہ 50 دن پورے ہو گئے جب سے ہم سے بات چیت بند کر دی گئی تھی. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة، 50ویں فجر کو، یعنی 50 راتیں گزر گئی تو ابھی اس کی اگلے دن کی 51ویں جو دن بننا تھا اس میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں صلاۃ الفجر، فجر کی نماز پڑھی علی ظہر بیت من بیوتنا، اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پہ، گھر پہ پڑھی نماز. فبین انا جالس علی الحال، تو میں بس فجر کی نماز پڑھ کے چھت پہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا اسی حال میں، التی ذکر اللہ تعالی منا، تو جس حال جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ قد ضاقت علی نفسی وضاقت علی الارض بما رحبت، وہ جو اللہ نے ہمارا تذکرہ کیا قرآن میں جس طرح، اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اللہ نے قرآن میں کیا تذکرہ کیا آگے آئے گا کہ زمین تمہارے لیے باوجود وسعت کے تنگ ہو گئی، ٹائٹ کر دی گئی. زمین میں پڑے ہوئے تھے تم، لیکن کتنی مشکل تھی، رہ نہیں سکتے تھے، اتنی کھلی زمین جینا دشوار ہو گیا تھا تمہارے لیے. فرمایا کہ جو اللہ نے ہمارا کہا قد ضاقت علی نفسی، میری جان مجھ پر تنگ پڑ گئی، وضاقت علی الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعت کے باوجود ہم پہ تنگ ہو گئی. سمعت صوت صارخ اوفا علی سلع یقول باعلی صوت، تو وہاں سے میں نے چیخنے والے کی پکار سنی، دور سے وہ اونچی اونچی آواز سے چیخ رہا ہے، یا کعب ابن مالک ابشر، اے کعب ابن مالک بشارت قبول کرو، بشارت، گڈ نیوز وہاں سے چیخ. فقررت ساجدا، میں فوراً سجدے میں گر پڑا. کیا جذبے، کیا لوگ ہیں. 50 دن کے بعد آدمی اس پہ خوش ہو کر کہ اب کیا فائدہ، اب تو نخرے کرنے چاہیے تھے. اب آ گئی نا بھائی، اب آپ اتنے 50 دن کے بعد آنی، ہم بھی کھیل رہے ہیں، بلائیں گے تو بات کریں گے، تھوڑا سا ہم بھی اپنا دکھائیں، روٹ نہ دکھائیں. محبت میں بھی کرتا ہے آدمی ایسا. فخررت ساجدا، سجدے میں گر گیا فوراً. وعرفت انه قد جاء فرج، کہ میری ہماری فرج یعنی تکلیف سے نکلنے کا راستہ، کشادگی اللہ نے بھیج دی، ہماری آسانی بھیج دی. فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بتوبۃ اللہ عز وجل علینا حین صلی صلاۃ الفجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی، اطلاع دی کہ ہماری توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرما لی ہے جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی. فذهب الناس یبشرون، اب وہ سارے کے سارے لوگ جو 50 دن سے سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے، جوق در جوق آ کے مبارکباد دے. کسی کے دل میں تھوڑی کوئی چڑ تھی، کوئی ذاتی غرض تھوڑی تھی، نبی کا حکم ہے، کہا ہے جیسے ویسے کرتے، ایک ایک آ کے مبارکباد دے رہا. تو فذهب قبل صاحبی مبشرون، تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ سارے قبل صاحبیہ مبشرون، پھر اس کے بعد مجھے جس نے اطلاع دی، اب یہ چلا گیا میرے دونوں ساتھیوں کو ان کی طرف تاکہ ان کو بھی خبر دے، خوشخبری سنائے. ورقد رجل الی فرسا، تو کہتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار تیزی سے میری طرف آیا، وسع ساع من اسلم، بنی اسلم جو قبیلہ ہے اس سے ایک بھاگنے والے نے کوشش کی، ایک گھڑ سوار نے کوشش کی، قبلی میری طرف، وہ اوفا علی الجبل، اور ایک جو ہے وہ پہاڑی سے بھی لگا ہوا تھا، آوازیں لگا رہے، سب اپنے اپنے طور پر کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ پہلی بات ہمیں میں خوشخبری میں دوں. اس پہ کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کو خوشخبری دوں کہ خوش ہو جائے. یہ جذبے، یہ محبت. وقال الصوت اسرع من الفزع، گھوڑے سے زیادہ آواز پہنچ گئی، اس کی آواز دور سے، وہ چھت پہ وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے چیخ رہا ہے تو اس کی آواز مجھے پہلے پہنچ گئی. فلما جاءني الذي سمعت صوته، تو جس کی میں نے آواز سنی تھی سب سے پہلے، پہلی خوشخبری اس نے دی ہے، یبشرونی، تو جس نے مجھے پہلے بشارت دے دی، تو نزعت له ثوبیہ، تو میں نے اپنی دونوں چادریں اتار کے اس کو ہدیے میں دے دی. فکسوتهما، تو میں نے اس کو پہنائی، ایاہ بشارتہ، تو بے بشارت ہی، اس کی بشارت کی وجہ سے میں نے اس کو اپنی دونوں چادریں دی. یہ وہ سنت ہے حضرت کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے وقت میں جب ان کو خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خواب آیا
جس میں بشارت تھی حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے. انہوں نے اپنے امام مزنی شاگرد کو بھیجا کہ جا کے احمد کو یہ خبر دے کر آؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. انہوں نے کہا ہے کہ احمد سے کہو کہ اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے, لگے رہو, بہت اللہ اس سے راضی ہے. تو بہت وہاں سے وہ بھاگے بھاگے آ کے اطلاع کی اپنے ساتھی کو دوسرے شہر میں, دوسرے ملک میں. بلکہ امام احمد کے پاس تو کچھ تھا نہیں اس وقت. انہوں نے اپنی وہ قمیض اتار کے دی, اسی سنت کو پورا کی, صحابی کی سنت کو. کہتے ہیں کہ واللہ ما املک غیرہما یوم, اس دن میرے پاس کچھ اور بچا نہیں تھا, وہ سب مال جو تھا وہ خرچ کر کے دے دیا 50 دن میں. تو اس وقت میرے پاس آج کے دن میں کچھ اور تھا نہیں, یہ 2 چادریں تھی, ہدیے میں کوئی نہیں, محبت کا اظہار. بس تار تو ثوبین فلبست, تو میں نے جو ہے وہ ادھار لی کسی سے 2 چادریں جو میں نے پہنی. منطلق تو میں پھر پہنچا, کہ میں پہنچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے میں ملا. تو لوگ فوج در فوج آج آ رہے ہیں, مجھے میری توبہ قبول ہونے کی مبارکبادیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لتہنک توبۃ اللہ علیک, تجھے مبارک ہو, اللہ کی طرف سے تیری توبہ قبول کی گئی. یعنی ہماری تو توبہ ہم کر لیتے ہیں, یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ نے قبول بھی کی ہے. اللہ نے قرآن میں اتار دیا ان کے لیے کہ ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. قرآن میں اب ہم قیامت تک پڑھ رہے ہیں. تو ایسی مبارکباد انہی کو مل سکتی ہے, ایسی توبہ انہی کی قبول ہوگی جو اس طرح سے بہیو کر کے رکھے اپنے پورے کیریکٹر کو. کہیں اتنا سا ان میں جھول نہیں آیا, اتنی سے ہلے نہیں کہ کیا ہے, کیا چکر ہے, ایسی کی مطلب آدمی کیا کیا کچھ سوچ سکتا ہے. اللہ اکبر. حتی دخلت المسجد فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حوله الناس, آپ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں, سب لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. فقام طلحة بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, طلحة بن عبید اللہ جو میرے بھائی تھے, مواخاتی بھائی, اخوت قائم کی گئی تھی. یحرول, بھاگتے ہوئے فوراً, حتی صافحنی وہنأنی, فوراً مجھ سے مصافحہ کیا, مجھے مبارکباد. واللہ ما قام رجل مہاجرین غیر, اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے. اللہ کی قسم مہاجرین میں سے کوئی ایک بھی اس کے علاوہ نہیں اٹھا. سارے انصار تھے جو آ کے ملتے تھے پہلے, اور یہاں پہ بھی کوئی ایک نہیں اٹھا. تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے کان کعب لا ینسى احال طلحہ, کہتے ہیں میں طلحہ کی اس بات کو نہیں بھولا کہ پورے مہاجرین میں سے یہ واحد بندہ تھا جو آ کے مجھ سے ملا. یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے. انہوں نے محبت میں شکوہ کیا کہ مہاجرین تو سارے بیٹھے ہوئے تھے, انصار آ کے مل رہے ہیں, انہوں نے مبارکبادیں دی, مہاجرین بیٹھے بیٹھے مبارکباد دیں, کوئی اٹھ کے نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان مہاجرین کا لنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انصار کا بھی ایسے تھا, لیکن بہرحال انصار کے وہ رشتے دار بھی تھے, تعلق بھی تھا, ان کے علاقے والے بھی تھے, تو ایک درجے کی مناسبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہاں حال یہ تھا کہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اٹھ کے ملیں گے, سارا ہوگا, تو پھر ہم تو اس سائڈ پہ رہنا. تو صحابہ میں ہمیشہ آپ کو ہر معاملے میں ایسی 2 جانبیں نظر آئیں گی کہ بعض اس پہ عمل کرتے ہیں, بعض اس پہ عمل کرتے ہیں. دونوں ہی خوبصورتی کی علامت ہے. یہاں ان کا جذبہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی دلجوئی کریں, تو انہوں نے یہ کام کر دیا. وہاں ان کا جذبہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں. وہ سن چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے مت کرو کام. آپ اٹھ کے گلے ہو کے کھڑے ہو کے ملتے تو ہم بھی ملتے, آپ مصافحہ کرتے تو ہم بھی کر لیتے. باقی سب مہاجرین تو اس میں بہت ٹو دا پوائنٹ چلتے تھے, ایک ایک ڈاٹ بائی ڈاٹ. وہ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھے, اسی لیے وہ نہیں ہلے. وہ اطاعت رسول میں دل ان کا بھی ویسے ہی چاہتا تھا, محبت ان کی بھی ویسی تھی, لیکن میرے نبی نہیں اٹھے تو ہمیں اٹھنا چاہیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے اس کا ہمیں نہیں پتا. طلحہ بن عبید اللہ ان کے مواخاتی بھائی تھے, ان کے لیے ٹھیک تھا, ان کو اٹھنا چاہیے تھا, اس لیے وہ صحیح اٹھے. اور صحیح ہے, یہ ہے صحیح اسیسمنٹ صحیح سچویشن کی. ہر صحابی کو پتا ہوتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, کیسے, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرینڈ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کا دل بالکل کلیئر ہوتا ہے, اس کو صاف نظر آتا ہے کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بعد والوں سے شکایت نہیں, یہ نہیں کہا. وہ نفس کا شکایت کا اظہار کر رہے ہیں, تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیناریو کیا بن رہا ہے. اب اس میں جن میں خباثت ہوگی وہ مہاجرین سے نفرت کرنے کا اظہار کریں گے, جن کو سمجھ میں آئے گا ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا زبردست ایک بیلنس ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کریں, کوئی کھانے کا وقت آئے گا تو وہ بھی اٹھ گئے, وہ بھی زندگی پہلی دفعہ اس جگہ ہے, جانتے نہیں, وہ بھی اٹھا کے کھانا سرو کرنا ہے. ہر ایک کو اپنا رول پتا ہونا چاہیے کس کو کیا کرنا ہے. وہ گھر والے وہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ 1-2 قریبی لوگ کر رہے ہیں, خود ہی ہر آدمی لیڈر بن گیا, ایسے تو نہیں. وہ نظام چلتا ہے نا, طریقہ, لیکن وہ اسی کو پتا چلتا ہے جس کا اندر صاف ہو چکا ہو, وہ اپنی مرضی سے نہ چل رہا, وہ سیناریو کو دیکھے, سچویشن کو دیکھے, اس وقت مجھے آگے بڑھنا چاہیے, پیچھے ہٹنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ان کو کروانا. یہ سب بالکل ٹھیک سمجھ میں آتا ہے اس وقت جب دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ بھی اب 90 سال میں ہجرت کے، یہ نہیں بنیں گے تو اور کون بنے گا؟ سب پختہ پکے لوگ تھے، سب سمجھے ہوئے تھے. قال کعب فلما سلمت، تو کعب رضی اللہ عنہ فرماتے فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب میں نے سلام کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یبرق وجهه من السرور، آپ کا چہرہ چمکنے لگا خوشی سے، اتنا خوش، بالکل چمکنے لگا. ابشر بخیر یوم مر علیک، خوش ہو جا جس دن مذ ولدت کا امک، جس دن تیری ماں نے تجھے جنا اس دن سے لے کے آج دن یہ سب سے بہتر دن ہے تو تجھے ملا ہے. یعنی یہ دن تیرے لیے کعب سب سے بڑا دن ہے، اس کی تجھے بشارت ہو، اس کی خوشخبری اللہ مبارک کرے. یہ فقلت امن عندک یا رسول اللہ ام من عند اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ توبہ جو قبول ہوئی ہے، بشارت جو یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ قال لا بل من عند اللہ، بلکہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، جب آپ خوش ہوتے تھے، استنار وجہ، تو آپ کا چہرہ اتنا روشن ہو جاتا تھا، حتی کأن وجہہ قطعۃ قمر، گویا آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے، اتنا روشن ہو جاتا تھا خوشی میں. تو اس وقت اتنا خوش تو میرے ایک صحابی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے، اتنی محنت کرنی پڑی ہے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کتنی خطرناک وہ غلطی تھی اتنے بڑے آدمی سے. اس کو کہتے ہیں بڑے لوگوں کی غلطی چھوٹی بھی ہے، ہمارے آپ کے حساب سے ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے منافق کو ان کو چھوڑ دیا، ان کو کچھ بھی نہیں کہا. بڑے سے ایسی غلطی ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی، اس کو تو بالکل احتیاط کرنا چاہیے. اس لیے جو جتنا ترقی کرتا جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ کیا، مجھے تو اب یہ بہت ڈرنا چاہیے، اب تو یہ بھی نہیں کر سکتا، تو مجھے اور احتیاط کرنی چاہیے. وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ، آپ کے چہرے کو چمکتا ہوا دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ اب آپ خوش ہو گئے. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ، جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان من توبتی ان اخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسول، یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ میں سے یہ بھی ہے، ایک حصہ اس کا میں اپنے طور پہ مختص کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال سارا کا سارا صدقہ کر دوں اللہ کے رسول. کیا لوگ، کیونکہ اس مال کی وجہ سے کہ یہ میں پیچھے رکا، اس نے مجھے روکے رکھا، اس دنیا نے مجھے پیچھے کیا، میں سب اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں رکھوں گا اپنے پاس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک علیک بعض مالک، آپ نے کہا کہ کچھ رکھ لو، سارا مت دو، کچھ دو، ایک بڑا حصہ دو. واقعی وجہ تو تمہاری مال بنی تھی تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، یہ تمہارے تطوع، اللہ نے نہیں کہا، ہماری طرف سے تقاضا نہیں ہے، لیکن تمہارے نفس نے تمہارے ساتھ جو شرارت کی تھی اس بنیاد پر کی تھی، تو کچھ دو لیکن کچھ حصہ رکھ بھی. فهو خیر لک، تمہارے لیے اچھا رہے گا. فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر، جو خیبر کا مجھے حصہ ملا تھا وہ میں رکھ لیتا ہوں، باقی سارا مال، وہ جو زمین ہے میری وہ رکھ لیتا ہوں، باقی سب دے. وقلت یا رسول اللہ ان اللہ تعالی انما انجانی بالصدق، اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ نے تو مجھے بچایا ہے سچ بولنے کی وجہ سے، یہ نجات مجھے ملی ہے سچ بولنے کی. وَإِنَّ مِن تَوْبَتِي، اب میری توبہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ احدث الا صدقا ما بقیت، کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا. فوالله ما علمت احدا من المسلمين ابلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم احسن مما ابلاني الله تعالی. فرمایا میں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن اللہ کی قسم میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا جو مجھ سے زیادہ آزمایا گیا ہو سچ کے معاملے میں. سچ بولنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آئیں، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. اور کہتے ہیں کہ واللہ ما تعمدت کذبۃ منذ قلت ذلك ما تعمدت، میں نے اللہ کی قسم ارادہ نہیں کیا کبھی بھی جھوٹ بولنے کا لرسول الی یوم ھذا، آج تک. اب یہ بڑھاپے میں اپنے بچے کو بتا رہے ہیں تو میں نے کبھی بولا، آزمایا گیا، بہت مشکلات آئی، جھوٹ بول دیتا تو بہت ساری جان چھوٹ جاتی، مسائل سے بچ جاتا، لیکن چونکہ یہ وعدہ کر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کو چھوڑا نہیں. اور سب صحابہ کی یہ شان ہے، جس چیز کو وعدہ کر لیا بس زندگی بھر اس کو پکڑ لیتے تھے چھوڑ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا رات میں یہ پڑھنے کے لیے 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں زندگی میں ایک دن نہیں چھوڑا. فرمایا کہ جنگوں کے درمیان، جنگوں والی راتوں میں بھی نہیں چھوڑا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو چھوڑا. معاذ بن جبل کا آپ سن سکتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ سن چکے کہ فجر کی تہجد کی نماز کا کہا کہ کیا اچھا انسان ہے عبداللہ بن عمر، فجر بھی پڑھتا تو زندگی بھر فجر نہیں چھوڑا، فجر کہہ رہا ہوں سوری، تہجد بھی پڑھتا، تو فرمایا کہ زندگی بھر تہجد نہیں چھوڑا.
وہ ایک چیز جب پتہ چل جائے، حکیم ابن حزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم سوال مت کیا کرو، کوئی کچھ مت مانگا کرو کسی سے، کبھی سوال مت کرو. ساری زندگی لوگوں سے سوال نہیں کیا. یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ ذرا گلاس پکڑا دے. گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے، اونٹ پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ سے کوڑا گر گیا تو اونٹ کو بٹھاتے تھے، باہر بازار میں جا رہے لوگ ہیں، کسی سے کہہ دے اٹھا کے دے گا بندہ، شوق سبھی کرتے کام. ایک دوسرے کے اونٹ بٹھائیں گے، کوڑا اٹھائیں گے، پھر اونٹ پہ بیٹھیں گے، پھر چلائیں. 10 منٹ کا ٹائم، 5 منٹ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے چلتے چلتے، کوئی ٹینشن نہیں. سوال نہیں کروں گا، منع کرتے سوال نہیں کروں گا، نہیں کروں طے. ایسے پختہ لوگ تھے، ایسے بڑے لوگ تھے. فرماتے وَإِنِّي لَأَرْجُو، میں بھی اب امید کرتا ہوں کہ أَن يَحْفَظَنِي اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا بَقِيَ، جو میری زندگی بچ گئی اس میں بھی اللہ مجھے سچ پہ قائم رکھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں. قال فانزل، پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ آیت اتاری تھی جو سنائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة حتى، فی ساعة العسرة حتى کا تو پوری آگے ہے، یہاں تک وہ پہنچے انہ بہم رؤوف الرحیم، اور پھر آگے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، پھر اتقوا اللہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ پوری آیت جو ہے سورۃ توبہ کی، یہ آپ نے پوری تلاوت فرمائی. اس کی تو انشاءاللہ تفسیر اور کبھی اور موقع پہ کریں گے، کیونکہ اس میں بڑے کام کے نکات بھی کچھ ہیں. یہ نازل ہوئی ان کے لیے. کہا فرماتے ہیں واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ هدانی اللہ للاسلام اعظم في نفسی من صدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اکون کذبته فاهلك كما هلك الذين كذبوا ان الله تعالى قال للذين كذبوا حين انزل الوحي شر ما قال لاحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. یہ فرمایا کہ بس سچ جو ہے اس نے مجھے بہت زیادہ ہدایت کے بعد اسلام کے لیے سب سے زیادہ اچھی چیز جو میرے ساتھ ہوئی ہے، برکت والی، فائدے والی، جس کی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرما دیا کہ میں سچ بولوں، سچ سے لگ جاؤں، کبھی بھی جھوٹ نہ بولوں. اسی کی ظاہر فضیلت ہے. لیکن بہت سے لوگ ہلاک ہوئے جھوٹ بول بول کے. تو جو جنہوں نے عذر کیے تھے، جھوٹ بول بول کے اپنے ایکسکیوزز بنائے تھے اور اللہ کے رسول نے سب کو معاف بھی کر دیا، کہہ دیا، ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ آپ وہ قسمیں کھائیں، کچھ بھی کریں، اللہ ان کی کچھ توبہ نہیں قبول کر رہے. آپ بالکل ان سے راضی مت ہو. آپ ان کی وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، بالکل راضی مت ہو، دفع کریں ان کو، یہ منافقین ہے. اللہ نے ایسی ڈانٹ لائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے بعد منع کرتے کہ نہیں، اللہ راضی نہیں ہے ان سے. تو آپ نے بھی ذرا وڈرا کر لی اپنی بات، آپ بھی راضی نہیں. فرماتے ہیں کننا خلفنا ایھا الثلاثه ان امر اولئک الذین قبل منهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا حتى قضى الله تعالی فيه بذلك قال الله تعالی وعلى ثلاثه. یہ آیت جو پوری آ گئی. تو بہرحال اب یہ انہوں نے بتایا کہ ہم وہ تین جو لوگ ہیں، وہ یہ ان میں ہم تین وہ ہیں جن کا تذکرہ ہوا. بس یہ اصل تو یہ سٹوری ہے، پوری زندگی کا ان کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے. اور اس نے پورے مدینے کو ہلا کے رکھا. مطلب 50 دن تک آپ ایک اندازہ کریں کہ زندگی، جیسے کہنا آسان ہے، ابھی تو آپ 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے سے بیان سن رہے، کوئی آپ سے بات نہیں کر رہا، ایک آدمی کی خالی سن رہے، یہی بوجھ لگتا ہے. ایسی میں ناری آتے لوگ مشکل ہوتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں اس میں. ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ 50 دن کوئی صبح شام بات نہ کرے، بہت مشکل کام. ان کی فیملی بھی بڑی کمال تھی. 2-4 منٹ اور رہ گئے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ مکمل ہو جائے ان کا تعارف. ایک سے ایک بڑا عالم، 80 حدیثیں انہوں نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی بیگم صاحبہ خیرہ نام کی، وہ بھی بڑی عالمہ تھی. بچے بڑے عالم تھے ان کے، سب ان کے بیٹے ہیں یہ مفتی سے، مدینہ کے بڑے مفتی تھے صحابہ کے بعد تابعین میں سے. اطاعت کا کمال یہ ہے کہ واقعہ ان کا چھوٹا سا اور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، دیے سوال کر رہے تھے، کسی کو قرض دیا ہوا تھا. عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہاں ابن ابی حضرت کو، عبداللہ ابن ابی حضرت، یہ صحابی رسول ہے، ان کو قرض دیا تھا، وہ دے نہیں پا رہے. تو انہوں نے کب دو گے قرض، بار بار کہتے ہو. تو ذرا انہوں نے مسجد میں تھوڑی آواز بلند کی، دونوں کی طرف گفتگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ایسے کر کے دیکھا، اے کہا لبیک یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا بن دین، کم کر دے اس کے قرض میں سے، اتنا بڑا قرض کہاں سے دے گا وہ. آپ نے سمجھا فاو ما الیہ شکر، آپ نے کہا کم کر دے اس کے قرض، ایسے اشارہ کیا، یعنی آدھا کر دو. لقد فعلت، میں نے کر دیا، آدھا بھی آدھا دے دو. اسی وقت کوئی ایکسکیوز نہیں، چھٹ ادھر قبول. یہ ہے اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے قرض کو آدھا کر دو. آپ نے اپنی انگلی پہ ایسے ہاتھ کر کے بتایا کہ یعنی آدھا کر دو. تو شاہرین نے اس کی وضاحت کی کیسے ادا کرنے کو کہا. جیسے یہ کہا کہ اس کا قرض کم کر دے، اللہ کے رسول میں نے آدھا کر دیا،
چھٹی وہ اٹھ فقد. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا چلو نبی حضرت یہ آدھا آدھا کر دو. مجھے آپ کو اندازہ تھا کہ اس کے پاس آدھا دے دے گا، اس کے پاس ہے اتنا، باقی ہے نہیں، کہاں سے لائے. قرض میں کمی کروانا یہ اچھی بات ہے، نہیں جس کی مجبوری ہو اس کے لیے. یہ نہیں کہ خود تو پارٹیاں کر رہے ہیں، نئی نئی گاڑیوں گھوم رہے پھر رہے یاشیوں میں، اور قرض کم کروانے کے لیے آگے. یہ نہیں. قرض کے بارے میں جاننا چاہیے کہ مقروض جو مرتا ہے اس کی پھر نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مسلمان ہی ہوتا کہتے تم لوگ پڑھا دو، میں نہیں پڑھا. اس سے قرض لینے کی صرف یہ شرط ہے کہ جب آپ واقعی مجبور ہو، پریشان. تو یہ نہیں کہ اپنی پارٹیاں بھی چلتی رہے اور قرض لینے کے لیے فکر میں. ایک ان کا شعر، وہ بڑے شاعر ہے، چھوٹا سا ایک شعر بھی سن لیتے ہیں. یا ہاشمن ان الالہ حباکم ما لیس یبلغه اللسان المفصل مقصل. اے ہاشم، یہ جو بنی ہاشم ہے ان کی شان میں کہہ رہے ہیں کہ اے ہاشمی لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی ان کی شان میں کہ اللہ نے، بے شک اللہ نے حباکم تمہیں بڑی عزت بخشی. تمہاری بڑی حبا کے دونوں معنی، عزت دینا بھی، اور یعنی تمہاری اللہ نے بڑی بات رکھ لی، تمہیں اللہ نے بڑی تمہاری حفاظت فرما دی. ایسی تمہاری شان بنا دی ہے کہ ما لیسا، جس کو زبانیں نہیں پہنچ سکتی اس کی شان بیان کرنے سے، تم اتنی شان والے ہو. قوم لأصلہم السیادت کلہ، وہ ایسی قوم کہ جن کے لیے سیادت ہی سیادت ہے ہمیشہ کی. تم ایسی قوم ہو اے بنی ہاشم کہ تمہارے یہاں سیادت ہی سیادت ہے، تم لوگ ہمیشہ لیڈر ہو، سردار ہو. قدمن، شروع سے، پہلے سے. بنی اسماعیل ہے، ظاہری بات ہے. اور ان کی فرعون کیا ہے؟ ان کی فرعون النبی المرسل. اور تمہاری فرع یہ ہے، بنیاد تو تمہاری یہ کہ سارے سردار تھے، اور تمہاری فرع آگے جو آ رہی ہیں وہ کون ہے؟ بنی ہاشم. ہاشم کے بعد یعنی کون لوگ ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے نبی جو بھیجے گئے ہیں بید الوجوہ، چہروں کے روشن چمکنے والے. تو ترابطون اکفہم، یا ترابط دیکھے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں کی اس طرف کا حصہ. یہ کیا کرتا ہے؟ تندا، یہ بہاتا رہتا ہے، ندی، اس سے ندیاں بہتی ہیں. یعنی یہ کنایا ہے خوب مال خرچ کرنے سے، کہ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے مال پہ مال خرچ ہوتا جاتا ہے. اتنا مال وہ خرچ کرتے ہیں. جبکہ اذا اعتذر الزمان الممحل، لوگ جو زمانے کے جو اور لوگ ہیں یہ قحط کا جب اظہار کر رہے ہیں، تنگی کا اظہار کر رہے ہوتے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ تو ایکسکیوز کر کے نکل جاتے ہیں. اس قحط سالی میں بھی ان کے ایسے روشن چہرے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ندی کی طرح مال نکلتا ہے. یعنی اتنا خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، اتنا انفاق کرتے ہیں. اسی لیے اتنے بڑے ہیں کہ مال خرچ کرنے میں، غریبوں پہ لٹانے میں، دوسروں کو دینے میں بہت بادشاہ ہیں، انفاق کے چیمپئن. ان کے بہت سارے اشعار ظاہری باتیں، بڑے شاعر ہیں. آخری دنوں میں نے جیسا عرض کیا کہ نابینا ہو گئے تھے. ہجرت کے 50ویں سال زیادہ معروف بات ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انتقال ہوا. 77 سال عمر انہوں نے پائی. اور یہ ہے ہمارے کعب بن مالک. ہے زبردست کہ نہیں؟ پیارے لوگ. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما دے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ جب ہم، اللہ بس اپنا فضل فرمائے. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اور نہ ہو تو نہ کیجیے. بند کر دیجیے. جی عموماً وہ تو ہوتے ہی کسل